तसव्वुर करें एक ऐसे बुजुर्ग का जिनके वाज सुनने के लिए हजारों लोग जमा होते थे। एक ऐसा आलिम जिसे लोग अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानते हैं, जिन्हें दुनिया गौसे आजम कहकर पुकारती है। लेकिन आखिर वो कौन थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी और उनकी मशहूर किताब फुतुहुल गैब हमें क्या सिखाती है? आज हम जानेंगे एक ऐसे वलीउल्लाह की कहानी जिनकी तालीमात आज भी लाखों लोगों के दिलों को रोशनी देती हैं। तो ज़रा पसे मंज़र से शुरू करते हैं। आपकी पैदाइश 1077 ईस्वी में गिलान में हुई। बगदाद के अजीम मरकज़ से तालीम हासिल करने के बाद आपने 25 साल सख्त तन्हाई और मुजाहिदे में गुजारे। उनके वाज में इतनी तासीर थी कि लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बदल लीं, और इसीलिए उन्हें प्यार से गौसे आज़म कहा जाता है। अब सीधा उनकी तालीमात पर आते हैं। पहला नुक्ता, उनकी मशहूर तरीन किताब फुतुहुल गैब है। इसका मतलब है गैब की फतूहात या रूहानी राजों का इनकशाफ। ये कमाल की किताब दरअसल इनके 78 खुतबात का एक शानदार मजमुआ है। इस नए और बेहद ख़ास मुफस्सिल जायज़े में खुश आमदीद। बतौर मेज़बान मैं बताती चलूँ कि आज के इस सेशन में हम एक ऐसी किताब के सफ़ात उल्टेंगे जिसने सदियों तक दुनिया भर में इल्म व हकीकत की तलाश में निकलने वाले जहनों को हैरान किया है। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शहरा आफाक किताब फुतुहुल गैब की, जिसका मतलब है गैब के इंकशाफात। पहले हिस्से का मकसद सीधा सा है। मैं एक मुहक्किक के तौर पर यह वाज़े करना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम किताब के असल मतन और इसमें मौजूद खुतबात की गहराइयों में जाएं, हमें इस बात को समझना होगा कि इस किताब के पीछे वो कौन सी शख्सियत है जिसने इसे तहरीर किया। यानी मुसन्निफ को जाने बगैर किताब को नहीं समझा जा सकता। 100% किसी भी तहरीर को उसके मुसन्निफ की ज़िंदगी, उनके तजुर्बात और उनके दौर के हालात से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये बात बहुत अहम है, और हमारे पास आज के इस गहरे मुताले के लिए मालूमात का एक बहुत ही शानदार और मुस्तनद ज़ख़ीरा मौजूद है। जी। मुसन्निफ का इंतहाई मोहतरम शजरा नसब और ख़ुद मुसन्निफ के अपने कलम से लिखा गया वो इब्तदाइया भी शामिल है जो इस किताब के वजूद में आने की पूरी कहानी सुनाता है। मकसद सिर्फ एक है, और वो ये कि इस क्लासिक के असल मतन में जाने से पहले इसकी रूह को समझना। बिल्कुल सही कहा। और मालूमात के इस मौजूदा तेज़ तरीन दौर में जहां हर तरफ खबरों और नोटिफिकेशंस का शोर है, हर इंसान मालूमात के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता है। ऐसा ही है। ऐसे में ये जायज़ा एक ऐसा पुरसुकून रास्ता फराहम करता है जो सदियों पुरानी खालिस हिकमत को आज की इस उलझी हुई और शोरो गुल से भरी दुनिया से जोड़ता है। हम बगैर किसी गैर ज़रूरी तवालत के सीधे उन गहरी बसीरतों तक पहुँचेंगे जो वाकई अहमियत रखती हैं। जब हम इस तारीख़ी और रूहानी पस मंज़र को समझ लेंगे तो बाद में आने वाले खुतबात के एक एक लफ्ज़ की अहमियत कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस अजीम शख्सियत के नाम और उनके अलकाब पर बात करते हैं, क्योंकि इनका नाम खुद में एक मुकम्मल तारीख समोए हुए हैं। मुतर्जिम की फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक सरे वरक पर जो नाम लिखा है वह है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। यहाँ लफ्ज़ शेख के बारे में आमतौर पर लोग समझते हैं कि शायद ये सिर्फ कोई ख़ानदानी नाम या कोई रिवायती लक़ब है। जी, ये एक बहुत आम गलत फहमी है। अरबी रिवायत और ख़ास तौर पर इस्लामी दुनिया में लफ्ज़ शेख महज कोई रिवायती लफ्ज़ नहीं है। यहाँ जो बात हैरान कुन है वो ये है कि ये एक ऐसे बुजुर्ग और काबिले एहतराम हस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी उम्र 50 साल से ज़ायद हो। अच्छा, यानी उम्र की भी कैद है। बिल्कुल। और जो इल्म, तजुर्बे और हिकमत में एक तस्लीम शुदा मकाम रखता हो, ये एक ऐसा दर्जा है जो उम्र के साथ साथ इल्म की पुख्तगी को जाहिर करता है। क्या बात है। और फिर उनका ज़ाती नाम अब्दुल कादिर है, जिसका सीधा सा मतलब है कादिर मुतलक का बंदा। इसके बाद जिलानी आता है जो दरअसल उनकी जाए पैदाइश की तरफ इशारा करता है। उनकी पैदाइश 470 हिजरी यानी 1070 या 78 ईस्वी में हुई। ये इलाका बहीरा खिज्र, जिसे कैस्पियन सी भी कहा जाता है, उसके जुनूब में वाक़े एक ईरानी इलाका है जिसे गैलान कहा जाता था। ये जोग्राफियाई पस मंजर भी अहमियत रखता है क्योंकि उस दौर में ये इलाके इल्म अदब और रूहानियत के बड़े मराकज़ में शुमार होते थे।
لیکن جب ہم ان کے مکمل القابات کی فہرست دیکھتے ہیں تو وہ واقعی حیران کن ہے۔ وہ کئی سطور پر محیط ہے۔ میں بالکل یہی ذکر کرنے والی تھی۔ ان کے القابات میں محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا، غوث العظم یعنی سب سے بڑا مددگار، سلطان الاولیاء جس کا مطلب ہے ولیوں کا بادشاہ، اور الباز الاشہب یعنی سرمئی باز شامل ہیں۔ یہ تمام القابات ان کے ماننے والوں کی طرف سے ان کی بے پناہ عقیدت کا اظہار، لیکن ان القابات کے پیچھے یقیناً کوئی ٹھوس تاریخی اور سماجی وجوہات ہوں گی۔ ہاں، 100%۔ مثال کے طور پر انہیں محی الدین یا دین کو زندہ کرنے والا کیوں کہا گیا؟ تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے نازک دور میں اسلامی روایات کو پوری ہمت کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جب معاشرے کا تانا بانا بکھر رہا تھا۔ مطلب انتشار کا دور تھا۔ بالکل انتشار کا دور۔ اس وقت معاشرے میں فرقہ واریت اپنی انتہا پر تھی۔ مختلف گروہ آپس میں دست و گریبان تھے اور معاشرے کے تمام طبقات میں مادیت پرستی اور محض اقلیت پسندی کے رجحانات بہت زیادہ حاوی ہو چکے تھے۔ لوگ دین کی اصل روح سے دور ہو رہے تھے۔ یہ تو بالکل آج کے دور جیسی صورتحال ہے، بالکل، جہاں مادیت پرستی نے انسان کو گھیر رکھا ہے۔ تو اس پر آشوب دور میں ان کا کردار کیا تھا؟ انہوں نے اس دور میں روایتی تعلیمات کا دفاع کیا، خاص طور پر جب بات آتی ہے فقہ اور کلام کی۔ تو وہ میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہوں گی۔ بہت سے سننے والے شاید ان اصطلاحات سے پوری طرح واقف نہ ہوں۔ کیا ہم فقہ اور کلام کو سادہ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ فقہ سے مراد اسلامی قانون یا جورسپروڈنس ہے، یعنی وہ علم جو روزمرہ کے اسلامی احکامات، عبادات اور معاملات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے اصول بتاتا ہے۔ اور دوسری طرف کلام یا علم الکلام ہے، جو عقائد، فلسفی اور تھیولوجی کا علم ہے، جس میں خدا کی ذات، صفات اور کائنات کے بارے میں عقلی دلائل دیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی ان دونوں میدانوں یعنی قانون اور عقائد کے معاملات میں امام احمد بن حنبل کے مکتبہ فکر پر سختی سے کاربند رہے۔ انہوں نے کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا، بلکہ موجودہ مستند روایات کو ہی مضبوط کیا۔ یہ بات ان کے مستند ہونے کو مزید واضح کرتی ہے۔ اور اگر ہم ان کے شجرہ نسب کی بات کریں، جسے سنہری شجرہ یا چین آف گولڈ کہا جاتا ہے، تو وہ بھی لاجواب ہے۔ ان کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق نے جو تفصیلات بیان کی ہیں، ان کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا نام عبداللہ تھا اور ان کے ذریعے ان کا سلسلہ نسب امام حسن سے ملتا ہے، جبکہ ان کی والدہ کا نام ام الخیر تھا اور ان کے ذریعے وہ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ یعنی وہ بے وقت حسنی اور حسینی سید ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو انہیں روحانی دنیا میں ایک انتہائی بلند اور مستند مقام پر فائز کرتی ہے۔ ان کا یہ خاندانی پس منظر انہیں اسلامی تاریخ کے بالکل مرکز سے جوڑ دیتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بغداد کے اس تعلیمی سفر کے بعد تو کسی کا بھی اگلا قدم ایک بہترین کیریئر ہونا چاہیے تھا، مگر انہوں نے جو کیا وہ واقعی حیران کن ہے۔ آئیے ان کی عملی زندگی کے سفر کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ 488 ہجری کا وقت تھا۔ ان کی عمر صرف 18 سال تھی جب انہوں نے اپنا آبائی علاقہ گیلان چھوڑا اور بغداد کا سفر کیا۔ بغداد اس وقت کوئی عام شہر نہیں تھا۔ وہ پوری دنیا میں سیاسی، تجارتی، ثقافتی اور سب سے بڑھ کر مذہبی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ آپ اسے اس دور کا آکسفورڈ یا ہارورڈ کہہ سکتے ہیں۔ پوری دنیا سے علم کے پیاسے وہاں آتے تھے۔ اور وہاں پہنچ کر انہوں نے ممتاز اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ فقہ کے میدان میں انہوں نے ایک بڑے حنبلی فقیہ ابو سعد علی مخرمی سے روایتی علوم سیکھے، اور روحانیت کے میدان میں ایک مشہور روحانی استاد ابو الخیر حماد الدباس کی شاگردی اختیار کی۔ اب جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے، اتنے بڑے اساتذہ اور بغداد جیسے شہر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد تو سیدھا راستہ یہی بنتا تھا کہ وہ کسی بڑے مدرسے میں استاد لگ جاتے، تدریس شروع کرتے اور ایک شاندار اور آرام دہ کیریئر کا آغاز کرتے۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو یہی وہ موڑ ہے جو ایک عام عالم اور ایک عظیم روحانی رہنما کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔ انہوں نے بغداد کی وہ چمک دمک اور وہ شاندار کیریئر ٹھکرا دیا۔ انہوں نے شہر چھوڑ دیا اور عراق کے ان بیاب و گیا صحراؤں میں نکل گئے جہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اور یہ کوئی چند مہینوں کا یا 1-2 سال کا دورہ نہیں تھا،
بلکہ وہ پورے 25 سال تک تنہائی میں ان صحراؤں کا سفر کرتے رہے۔ یہ سن کر ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک شخص جس کے پاس علم کی سب سے بڑی ڈگریاں ہوں، وہ اسے دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے 25 سال تک تنہائی میں گزار دے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کا مقصد بہت گہرا ہے۔ اسے نفسیاتی اور روحانی پہلو سے دیکھیں تو یہ ظاہری علم اور باطنی تجربے کا ایک انتہائی کمال ملاپ ہے۔ بغداد میں جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ ظاہری علوم تھے، یعنی کتابیں، بحثیں اور اصول۔ لیکن صحرا کی وہ 25 سالہ تنہائی دراصل اس باطنی تجربے کی بھٹی تھی جس نے ان کتابی علوم کو خالص حکمت میں بدل دیا۔ یعنی وہ صرف تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف گئے۔ بالکل۔ علم جب تک انسان کے اپنے اندر جذب نہ ہو جائے وہ محض معلومات رہتا ہے۔ صحرا کی اس تنہائی نے انہیں معاشرے کے شور، لوگوں کی توقعات اور دنیاوی لالچ سے مکمل طور پر کاٹ کر رکھ دیا۔ انہوں نے خود کو تلاش کیا اور اپنے رب کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کیا۔ یہ بات موجودہ دور کے انسان کے لیے بھی کتنی سبق آموز ہے، جو ہر وقت اسکرین اور دنیا کے شور میں گھرا رہتا ہے۔ انسان کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود احتسابی کا موقع ہی نہیں ملتا۔ درست کہا۔ اور پھر جب یہ بھٹی کا سفر مکمل ہوا تو 50 سال کی عمر کے بعد 521 ہجری میں وہ واپس بغداد آئے۔ اب وہ ایک طالب علم نہیں بلکہ ایک مکمل اور پختہ روحانی رہنما تھے۔ انہوں نے عوامی سطح پر تبلیغ اور خطبات کا باقاعدہ آغاز کیا، اور ان کے خطبات میں وہ تاثر تھا کہ معاشرے کے ہر طبقے، یعنی امیر، غریب، عالم، جاہل، سب نے ان کی طرف رخ کیا۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جس مدرسے میں وہ رہتے اور پڑھاتے تھے وہ بہت جلد تنگ پڑ گیا، جگہ کم پڑنے لگی۔ پھر 528 ہجری میں ان کے عقیدت مندوں کے عطیات اور چندے سے ایک بہت بڑی رہائش گاہ اور مہمان خانہ تعمیر کیا گیا۔ اسے تاریخ میں رباط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں رباط کا تصور بھی بڑا دلچسپ ہے۔ رباط دراصل ایک طرح کا ہاسٹل، خانقاہ یا مہمان خانہ ہوتا تھا، جہاں دور دراز سے آنے والے طالب علم، صوفی اور مسافر ٹھہر سکتے تھے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ ایک کمیونٹی سینٹر تھا جہاں لوگوں کی روحانی اور علمی تربیت ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک طویل اور بھرپور زندگی گزاری اور اپنی آخری سانس تک اپنے مشن پر قائم رہے۔ 568 ہجری، جو کہ 1166 عیسوی بنتا ہے، اس میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت قول نقل کیا جاتا ہے کہ وہ محبت میں پیدا ہوئے، کمال میں پروان چڑھے اور محبت کے کمال میں اپنے رب سے جا ملے۔ بہت خوبصورت۔ یہ 25 سالہ صحرا کا سفر اور پھر ان کی شاندار واپسی یہ ثابت کرتی ہے کہ سچی حکمت کبھی راتوں رات یا جلد بازی میں حاصل نہیں ہوتی۔ اور اسی پختہ حکمت کا نچوڑ ان کی تصانیف میں موجود ہے۔ اگرچہ ان کی کئی مشہور کتابیں ہیں اور ہر کتاب کا اپنا ایک منفرد مقام ہے۔ مثال کے طور پر الفتح الربانی، جس میں 62 خطبات کا ایک شاندار مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ملفوظات ہے، جو ان کی مختلف مجالس اور محفلوں میں کی گئیں باتوں کا مجموعہ ہے۔ اور پھر سر الاسرار جیسی کتاب بھی ہے جو تصوف کے گہرے رازوں پر مبنی ہے۔ لیکن ہماری اس پوری ملٹی پارٹ سیریز کی تمام تر توجہ ان کی اس خاص کتاب فتوح الغیب پر ہی مرکوز رہے گی۔ اس کتاب میں ان کے 78 مقالات یا خطبات شامل ہیں۔ مقالات سے مراد وہ تقاریر یا لیکچرز ہیں جو انہوں نے مختلف اوقات میں دیے۔ اس کتاب کے ہمارے تک یعنی جدید دور کے قاری تک انگریزی زبان میں پہنچنے کا سفر بھی کسی سنسنی خیز کہانی سے کم نہیں ہے۔ جی، اس انگریزی ترجمے کے پبلشر رسلان مور اپنے تعارفی نوٹ میں بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ وہ اس کتاب تک کیسے پہنچے۔ ان کی دلچسپی دراصل ان کے اپنے روحانی رہنما کے ذریعے پیدا ہوئی۔ ان کے رہنما کا تعلق انڈونیشیا سے تھا اور وہ سموبود برادراہ نامی ایک روحانی تنظیم کے بانی تھے جن کا نام باپک محمد سمو ہادی وجوجو تھا۔ یہ نام تھوڑا طویل اور مختلف ضرور ہے، لیکن ان کا کردار بہت اہم ہے۔ ان رہنما نے رسلان مور کو بتایا کہ جو روحانی رابطہ، سکون اور رہنمائی انہیں اللہ کی طرف سے محسوس ہوئی ہے، بالکل وہی کیفیت اور رہنمائی شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی عطا ہوئی تھی۔ جب رسلان مور نے یہ سنا تو ان کے اندر ایک بے پناہ تجسس پیدا ہوا۔ اور اس تجسس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسلان مور نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ انہوں نے مختلف ممالک کے قدیم کتب خانوں کی خاک چھانی اور اس کتاب کے پرانے قلمی مسودات اکٹھے کیے۔
پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کو اس خزانے سے متعارف کروانا چاہیے، اور یوں انہوں نے مختار ہالینڈ جیسے مایہ ناز مترجم سے اس کا یہ شاندار انگریزی ترجمہ کروانے کا بیڑا اٹھایا۔ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کی روحانی کشش کس قدر طاقتور ہے کہ وہ انڈونیشیا، برطانیہ اور عرب دنیا کی سرحدوں اور زبانوں کو عبور کر گئی۔ یہاں مترجم مختار ہالینڈ نے ایک ایسی تاریخی تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے جو سیدھا دل پر جا کر لگتی ہے۔ انہوں نے ایک جرمن اسکالر ڈبلیو براؤن کا ذکر کیا ہے۔ اس شخص نے 1933 میں اس کتاب کا جرمن زبان میں مکمل ترجمہ کیا اور یہ جرمنی کے دارالحکومت برلن سے شائع ہوا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس مقام پر تھوڑی دیر روک کر اس سال اور اس جگہ پر غور کرنا چاہیے۔ 1933 برلن، یہ وہ وقت تھا جب ایڈولف ہٹلر اور اس کی نازی پارٹی اقتدار پر مکمل قبضہ کر رہی تھی۔ جرمنی کا معاشرہ تیزی سے فاشزم، نفرت اور نسل پرستی کی طرف جا رہا تھا۔ ایک طرف سڑکوں پر خوف کا راج تھا، کتابیں جلائی جا رہی تھیں، اور جھوٹ اور ظلم جرمن زبان کا استعمال کر کے پوری دنیا پر چھا جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اور عین اسی وقت اسی شہر برلن میں اور اسی جرمن زبان میں کسی تہخانے یا کسی خاموش لائبریری میں 800 سال قبل عربی زبان میں کہے گئے روحانی آزادی، سچائی اور امن کے یہ الفاظ جرمن زبان کا لبادہ اوڑھ کر اپنا راستہ بنا رہے تھے۔ یہ تاریخ کا کتنا انوکھا اور طاقتور تضاد ہے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی اور ناقابل تردید دلیل ہے کہ سچائی اور روحانیت پر مبنی پیغام کتنا آفاقی ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ظالم سے ظالم حکمران بھی سچائی کو قید نہیں کر سکتا۔ وہ زبان، وقت اور سیاسی حالات کی تمام بیڑیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ جب معاشرے میں تاریکی سب سے زیادہ گہری ہوتی ہے، بالکل اس وقت یہ روحانی روشنی کسی نہ کسی در سے نکل کر اپنا راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ ڈبلیو براؤن کا وہ ترجمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانیت کو جب بھی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس طرح کی صدیوں پرانی حکمت کی طرف ہی پلٹتی ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تاریخ ہے، اور جب ہم خود مصنف کے لکھے ہوئے اس کتاب کے دیباچے یعنی ابتدائیے کو دیکھتے ہیں تو وہ روشنی مزید واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ دیباچے کا آغاز بالکل اسی شاندار انداز میں ہوتا ہے جو اسلامی روایات کا خاصہ ہے، یعنی اس رب کی حمد و ثنا سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مصنف بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ اس کا پیدا کرنا بے مثال ہے اور وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ مصنف نے اس دیباچے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بڑی گہرائی سے پیش کیا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کہ وہی ذات ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، یعنی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، جو قریب کرتا ہے اور دور کرتا ہے۔ اس پورے دیباچے میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان اور اس کا حکم اٹل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی امید بھی دلائی گئی ہے کہ اس کی رحمت اور عنایت سے کوئی بھی شخص مایوس نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد نبی کریم پر بے پناہ درود و سلام بھیجا گیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی آمد سے سچائی واضح ہو گئی اور باطل مٹ گیا، اور ان کے لائے ہوئے نور سے پوری زمین روشن ہو گئی۔ یہ دیباچہ پڑھ کر ہی قاری کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت اور سکون طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص جس نے صحراؤں میں 25 سال خاموشی اور تنہائی میں گزارے، آخر اس نے یہ مخصوص کتاب لکھی کیسے؟ یہ 78 خطبات اس کے قلم تک کیسے پہنچے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مصنف نے دیباچے کے بالکل آخر میں خود دیا ہے، اور یہ جواب بہت زیادہ غور طلب ہے۔ انہوں نے بہت واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ یہ کتاب کسی لائبریری میں بیٹھ کر درجنوں کتابیں سامنے رکھ کر اور مختلف حوالوں کو جوڑ کر لکھی گئی کوئی عام علمی مشق نہیں تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب بات ان نعمتوں کی ہو جو رب نے عطا کی ہیں تو گنتی اور حساب انسانی عقل سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں کہ ان کے پاس وہ زبان اور دل ہی نہیں جو ان احسانات کا شمار کر سکیں۔ بالکل، اور پھر وہ اس کتاب کی تخلیق کا اصل راز بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اور یہ خیالات غیب کے انکشافات کے طور پر ان کے اندر اترے۔ یہ ان کی اپنی اختراع نہیں تھی۔ مصنف کے اپنے الفاظ میں یہ الفاظ ان کی ہستی کے اندر اترے اور ان کے باطن کی جگہ کو پوری طرح گھیر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی سوچی سمجھی منصوبہ بندی نہیں تھی، یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس میں ایک اندرونی روحانی توانائی پیدا ہوئی۔ وہ توانائی اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ ان الفاظ کو باہر لے آئیں، بولیں اور لکھوائیں۔ متلاشیوں کا بھلا ہو سکے۔
جب کوئی بات دل کی گہرائی سے اور غیب کے اس درجے سے نکلتی ہے تو اس میں تصنع یا بناوٹ نہیں ہوتی، وہ ایک خالص باطنی سچائی کا ظہور ہوتا ہے جسے روکا نہیں جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان 78 مقالات میں اتنی غیر معمولی تاثیر ہے کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ انسان کے دل پر دستک دیتے ہیں۔ یہ جان کر اس کتاب کو پڑھنے یا اسے سننے کا پورا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ اب ہم اسے محض ایک کتاب نہیں بلکہ ایک روحانی تجربے کے طور پر دیکھیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سیشن کے شروع میں ذکر کیا تھا، یہ تو صرف اس طویل سفر کی ایک جھلک یا شروعات ہے۔ اس کتاب کے اصل متن میں، یعنی ان 78 خطبات میں کیا لکھا ہے، وہ ہم اس یوٹیوب سیریز کے آنے والے حصوں میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور اس کی ترتیب کے حوالے سے یہ بتانا بہت اہم ہے کہ ہم ان خطبات کو بالکل اسی عددی ترتیب کے ساتھ پیش کریں گے جس طرح وہ اس کتاب میں درج ہیں، خطبہ نمبر 1 سے لے کر آخر تک۔ کوئی بھی خطبہ درمیان میں سے چھوڑا نہیں جائے گا، تاکہ اس پوری سیریز کو سننے والے اس کتاب کے ہر ایک پہلو کو اس کے اصل تسلسل اور ترتیب کے مطابق گہرائی سے سمجھ سکیں۔ یہ ایک ایسا تسلسل ہوگا جو اس کتاب کی اصل روح اور مصنف کے خیالات کی تعمیر کو بالکل صحیح انداز میں پیش کرے گا۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ آج کا یہ مفصل جائزہ کسی بھی طرح اس کتاب کا اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ اس وسیع اور پراسرار دروازے کو کھولنے کی ایک چابی تھی، اور یہ علمی سفر آنے والے حصوں میں بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہے گا۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد علم حاصل کرنے والوں اور سچائی کی تلاش میں نکلنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ آج کا انسان ایک ایسے دور میں جی رہا ہے جہاں ہر لمحہ سکرینز پر نئی معلومات کا ایک سیلاب آتا ہے۔ ہمارا ذہن ہر وقت بے شمار آراء، خبروں اور انتشار میں الجھا رہتا ہے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم شاید بہت باخبر ہو گئے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ معلومات کی کثرت ہمیں سطحی پن کا شکار کر رہی ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ صدیوں پرانی حکمت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچا علم باطنی سکون، خاموشی اور گہرے غور و فکر سے جنم لیتا ہے۔ یہ معلومات کی وہ قسم نہیں ہے جو کل کی اخبار کی طرح پرانی ہو جائے گی، بلکہ یہ وہ حکمت ہے جو وقت کی قید سے مکمل طور پر آزاد ہو کر آج بھی اتنی ہی مؤثر اور زندہ ہے جتنی وہ سینکڑوں سال پہلے تھی۔ یہی وہ فرق ہے جسے سمجھنا آج سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بالکل درست کہا۔ اور آج کے اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری خیال جو بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا، اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ 800 سال قبل عراق کی سرزمین پر کہے گئے وہ الفاظ جو ایک شخص کے قلب اور باطن میں غیب سے اترے تھے، وہ صدیاں گزرنے کے بعد 1933 کے برلن جیسے پرآشوب اور تاریک ترین ماحول میں بھی ایک روحانی روشنی بن کر ابھر سکتے ہیں، تو آج کے اس شور و غل اور ڈیجیٹل انتشار کے دور میں اگر واقعی ان الفاظ کو پورے دھیان اور گہرائی سے سنا جائے تو ذہن اور باطن کے کون سے غیب کے دروازے کھل سکتے ہیں؟ کیا ہم آج اس سچائی کا سامنا کرنے اور اپنے اندر موجود اس خاموشی کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ اس گہرے سوال کے ساتھ آج کے اس حصے کو یہیں روکتے ہیں۔ یہ سفر ابھی باقی ہے اور اگلے حصے میں ہم پہلے خطبے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو فتوح الغیب کے اس گہرے مطالعے کے پچھلے حصے میں جو ہم نے پس منظر پہ بات کی تھی، اب ہم سیدھا اس کے باقاعدہ خطبات کی طرف آتے ہیں۔ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ ہم کتاب کے بالکل آغاز سے، یعنی پہلے خطبے سے شروع کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ پہلے خطبے کی جو سادگی ہے نا، وہ شروع میں ہی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ مطلب وہاں بڑی واضح اور دو ٹوک بات کی گئی ہے۔ وہ جو ایک سچے مومن کے لیے 3 بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک باشعور انسان کے لیے ہر حال میں 3 چیزیں ناگزیر ہیں۔ پہلا، کسی حکم کی تعمیل کرنا، دوسرا، کسی ممانعت یا روکے جانے والے کام کا احترام کرنا، اور تیسرا یہ کہ تقدیر یا الہی فیصلے پر راضی رہنا۔ 100%۔ اب یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 اصول کس طرح ہمارے ذہن کو بھٹکنے اور منتشر ہونے سے بچاتے ہیں۔ اگر ہم آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟
میرا خیال ہے اوور تھنکنگ. ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. اندیشوں میں غرق رہتا ہے کہ کل کیا ہوگا، لیکن یہ جو 3 اصول ہیں نا، یہ کمال کا کام کرتے ہیں. وہ کیسے؟ تھوڑا اس کو آج کے تناظر میں سمجھائیں. دیکھیں، جب انسان ہر لمحے شعوری طور پر یہ سوچے کہ اس وقت اسی لمحے مجھ پر کیا فریضہ لاگو ہے، مجھے کس غلط کام سے بچنا ہے، یا جو حال مجھ پر مسلط ہے اس پر کیسے راضی رہنا ہے، تو یہ سوچ اسے کھینچ کر بالکل حال میں یعنی پریزنٹ مومنٹ پر لا کھڑا کرتی ہے. اچھا، تو یہ ایک طرح کی شدید اور گہری مائنڈفلنس ہے؟ بالکل یہی لفظ ہے، مائنڈفلنس. یہ خلفشار کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے. آپ کو ماضی یا مستقبل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. یہ تو واقعی بڑی عملی بات ہے. اور میرے خیال میں جب انسان اس پریزنٹ مومنٹ میں آ جاتا ہے تو اس کا رویہ خود بخود بدلنے لگتا ہے. اسی تسلسل میں اگر ہم دوسرے خطبے کی طرف بڑھیں تو وہاں ایک بہترین معاشرتی اور ذاتی طرز عمل کا خاکہ ملتا ہے. دوسرے خطبے میں خاص طور پر مایوسی اور تنہائی سے نکلنے کی بات کی گئی ہے. جی ہاں، اس میں پیغمبر کی پیروی، بدعات سے پرہیز، توحید، صبر اور سب سے بڑھ کر آپس میں دشمنی کی بجائے بھائی چارے کی تلقین کی گئی ہے. مطلب یہ سب صرف عقائد نہیں لگتے بلکہ ایک صحت مند معاشرے کے بنیادی اصول محسوس ہوتے ہیں. اور اگر ہم اسے نفسیاتی زاویہ سے دیکھیں تو ان احکامات کی اہمیت بہت گہری ہو جاتی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنی جلدی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. بالکل، تنہائی آج کی سب سے بڑی وبا بن چکی ہے. صحیح کہا آپ نے. یہ اصول دراصل انسان کو بے بسی کی حالت سے نکال کر امید اور عمل کی طرف دھکیلتے ہیں. جب کسی کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ شکوہ کرنے اور حالات کو کوسنے کی بجائے اپنے مسائل کو ایک وسیع تر نظام کا حصہ سمجھیں تو وہ مایوسی سے نکل آتا ہے. اور معاشرے میں نفرت کے جواب میں محبت اور بھائی چارہ پھیلائے. ہاں، اس سے وہ صرف دوسروں کا بھلا نہیں نہ رہا ہوتا بلکہ اس کی اپنی ذہنی اور جذباتی صحت بہتر ہو رہی ہوتی ہے. وہ خالق کے دروازے پر مسلسل دستک دینے کا ہنر سیکھ جاتا ہے. یہ دستک دینے والی بات مجھے ان حصوں کی طرف لے جاتی ہے جو آزمائشوں کے بارے میں ہے. میرا مطلب ہے تیسرے خطبے کی طرف. اس میں تو انسانی نفسیات کی اتنی زبردست منظر کشی کی گئی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. تیسرے خطبے کی تو بات ہی کچھ اور ہے. انسان کے ری ایکشنز کی جو ترتیب بتائی گئی ہے وہ کمال ہے نا؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ سب سے پہلے خود اسے اپنے زور بازو اور اپنی عقل سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل، وہ اپنی تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے. اور جب اس کی اپنی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو وہ طاقتور لوگوں، دوستوں اور مالداروں کی طرف بھاگتا ہے. اور جب ہر طرف سے دروازے بند ملتے ہیں، جب وہ مکمل طور پر تھک کر مایوس ہو جاتا ہے، تب جا کر وہ خدا کے حضور گر پڑتا ہے. یہ تو ہو بہو ہماری آج کی کہانی ہے. حیرت انگیز حد تک ہماری کہانی ہے. انسان کی یہ بنیادی جبلت ہے کہ وہ نظر آنے والی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے. جب تک اسے کوئی دنیاوی سہارا، کوئی بینک بیلنس نظر آتا ہے، وہ اسی پر تکیہ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اس کا نیٹ ورک اسے بچا لے گا. لیکن یہ خطبہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل سفر شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب یہ تمام دنیاوی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں. جی، اور اسی مرحلے کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک انتہائی انوکھی تمثیل دی گئی ہے. جب انسان اپنی مرضی اور طاقت سے مکمل دستبردار ہو جاتا ہے تو اس کی حالت ایک دایا کے ہاتھوں میں ایک چھوٹے بچے جیسی ہو جاتی ہے. ہاں، وہ بچہ جو اپنی کوئی مرضی نہیں چلاتا. اور ایک اور مثال دی گئی ہے پولو کے کھیل کی نا؟ بالکل، پولو کے کھیل میں کھلاڑی کی ضربوں پر حرکت کرتی ہوئی گیند کی مثال. جدھر ہٹ لگی ادھر چل پڑی. انسان اپنی ذات سے خالی ہو کر خالق کے فیصلوں میں خود کو گم کر دیتا ہے. سچ بتاؤں تو یہ سن کر تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے. مطلب کیا ہم واقعی اتنے بے بس ہیں؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ تمثیلات مجبوری یا بے بسی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اعلیٰ ترین روحانی اور ذہنی آزادی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اور یہی بات چوتھے خطبے میں سمجھائی گئی ہے جسے روحانی موت کا نام دیا گیا ہے. روحانی موت؟ یہ اصطلاح واقعی بہت بھاری اور خوفزدہ کرنے والی لگتی ہے. ظاہری طور پر لگتی ہے، لیکن یہ جسمانی موت نہیں ہے. یہ دراصل ہماری بے جا دنیاوی خواہشات، ہرس اور سب سے بڑھ کر ہماری پھولی ہوئی انا یعنی ایگو کے ختم ہو جانے کا نام ہے. اچھا، یعنی ایگو کی موت. بالکل. جب انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے اور اپنی انا کو مار دیتا ہے تب اسے ایک نئی اور سچی ابدی زندگی ملتی ہے. صوفیہ کی اصطلاح میں اس مقام کو ابدال کا درجہ کہا جاتا ہے.
یہ ابدال کا درجہ، کیا یہ ایسا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی غار میں جا کر بیٹھ جائے؟ کیونکہ عام طور پر ہم روحانیت کا یہی مطلب لیتے ہیں کہ دنیا سے کٹ جاؤ۔ نہیں، اور یہی اس فلسفے کی اصل خوبصورتی ہے۔ ابدال وہ نہیں جو دنیا سے کٹ جائے، بلکہ یہ وہ انسان ہے جس کا دل دنیا سے کٹ چکا ہے لیکن جسم دنیا کے درمیان موجود ہے۔ دل دنیا سے کٹ چکا ہے، جسم دنیا میں ہے، بڑی گہری بات ہے۔ ہاں، اس مقام پر پہنچ کر انسان معاشرے کے لیے ایک رحمت بن جاتا ہے۔ اس کے وجود سے معاشرے کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ چونکہ اب اس کے اندر اپنی کوئی غرض باقی نہیں رہی، اس لیے وہ جو بھی کرتا ہے بے غرض ہو کر کرتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اس انسان کو اسی دنیا میں رہنا ہے تو پھر دنیا سے نمٹنا کیسے ہے؟ 5ویں خطبے میں اسی دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے لیے ایک انتہائی حیران کن اور تلخ تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ وہ تشبیہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، اس خطبے میں دنیا کی ظاہری چمک دمک کو ایک ایسے شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جو رفع حاجت کر رہا ہو اور جسے بدبو آ رہی ہو۔ جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تو میں واقعی ٹھٹک کر رہ گیا۔ ہم جس دنیا کے پیچھے پاگل ہیں اس کی یہ حقیقت۔ یہ تشبیہ جان بوجھ کر اتنی سخت رکھی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایک زوردار جھٹکا لگے اور وہ اس دنیا کے سحر، اس کے ہپنوٹزم سے باہر نکلے۔ آج کے دور میں جہاں میٹیریلزم ہر طرف حاوی ہے، یہ تشبیہ ہمیں حقیقت کا آئینہ دکھاتی ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو مکمل طور پر چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمانا ترک کر دے، بلکہ جس طرح کوئی بھی انسان بدبو سے خود کو بچاتا ہے، اپنا چہرہ موڑ لیتا ہے، لیکن وہاں سے اپنا راستہ بنا کر گزر جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی بدبو یعنی لالچ اور دھوکے سے خود کو بچانا ہے۔ مطلب ایک انتہائی متوازن اور صحت مندانہ لا تعلقی، ایک طرح کا ڈیٹیچمنٹ۔ 100% آپ دنیا میں رہیں، اپنا مقررہ حصہ حاصل کریں، لیکن اس کی محبت کو دل میں گھر نہ کرنے دیں۔ دنیا ہاتھ میں ہو، دل میں نہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ دنیا دل میں نہ ہو، یہ سیدھا ہمیں چھٹے اور 7ویں خطبے کی طرف لے جاتا ہے۔ چھٹے خطبے کا مرکز فنا ہے، اور یہاں ایک ٹوٹے ہوئے برتن کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، فنا یعنی ایکسٹنکشن، انسان کا اپنی خواہشات سے خالی ہو جانا۔ جی، ایک ایسا برتن جس میں کوئی پانی یا تلچھٹ نہیں ٹھہر سکتی، مطلب اس کے اندر لالچ یا غصے کے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آج کل ہمیں کہا جاتا ہے کہ خود کو بھرو، زیادہ حاصل کرو، اور یہاں خالی ہونے کا تصور دیا جا رہا ہے۔ کتنا متضاد لیکن پرسکون لگتا ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اگر ہم آج کی زبان میں دیکھیں تو یہ برن آؤٹ کا بالکل الٹ ہے۔ ہم پریشانیاں بھر بھر کر برن آؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں جو ٹوٹنا ہے وہ مثبت ہے۔ مثبت ٹوٹنا، کیا بات ہے! جی، کیونکہ جب انسان کا اپنا ارادہ ختم ہو جاتا ہے تو خالق اسے ایک نیا ارادہ عطا کرتا ہے۔ یہ حالت انسان کو ایک غیر معمولی سکون فراہم کرتی ہے۔ وہ ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اس سکون کو برقرار رکھنے کے لیے 7ویں خطبے میں ایک بڑا عملی تصور دیا گیا ہے۔ انسان کو اپنے دل کا دربان یعنی ڈورمن بننے کی تلقین کی گئی ہے۔ بالکل، دل کا دربان، یہ بہت ضروری ہے۔ آنے دے، جس کی ممانعت ہے اس کے لیے دروازہ بند کر دے۔ جیسے ہم سوشل میڈیا پر ڈوم سکرولنگ کرتے ہوئے ہر منفی خبر کو اندر آنے دیتے ہیں نا، ہمیں دل کے دروازے پر ایک باؤنسر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ باؤنسر کی بڑی زبردست مثال دی آپ نے۔ دراصل یہاں ایک اور گہری بات ہے شرک کے حوالے سے۔ شرک صرف پتھر کے بتوں کی پوجا نہیں ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے آگے جھک جانا بھی پوشیدہ شرک ہے۔ ہم دل میں کتنے ہی غیر مرئی بت سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور اسی لیے 7ویں خطبے میں اس بات کو نمایاں کیا گیا ہے کہ پیغمبر بھی روزانہ 70 یا 100 بار استغفار کرتے تھے۔ جی، حالانکہ پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہی تو۔ اگر وہ پاک تھے تو اتنی بار استغفار کیوں؟ یہ استغفار دراصل اس مستقل نگرانی کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان جب دنیا میں چلتا پھرتا ہے تو دل کے آئینے پر فکروں اور دنیاوی معاملات کے میل کی جو انتہائی باریک سی تہ جمتی تھی، اسے اس استغفار کے ذریعے فوراً صاف کر دیا جاتا تھا، تاکہ دل کو زنگ نہ لگے۔ بالکل۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کے ڈورمنٹ کے طور پر مستقل الرٹ رہنا ہے۔ زبردست۔ اب ہم 8ویں اور 9ویں خطبے کی طرف چلتے ہیں، جہاں خالق کے قریب ہونے کے آداب ہیں۔ 8ویں خطبے کی نصیحت بڑی فکر انگیز ہے کہ انسان جس حال میں ہو
اسی میں مطمئن رہے۔ ہاں، بادشاہ کے محل کے دروازے والی مثال۔ بالکل، کہ اگر کوئی بادشاہ کے محل کے دروازے پر کھڑا ہے تو بغیر اجازت یا زبردستی اندر گھسنے کی کوشش نہ کرے، کھڑا رہے اور بلاوے کا انتظار کرے۔ لیکن آج کے دور میں یہ انتظار بڑا مشکل لگتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو کیا ہماری بیشتر پریشانیاں اور ذہنی دباؤ محض اس وجہ سے نہیں کہ ہم اپنے موجودہ حال سے ناخوش ہیں؟ ہم زبردستی حالات کو بدلنے کی، دروازہ توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، جو حاصل نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بالکل، یہ خطبہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی چیز قسمت میں ہے تو وقت آنے پر عزت کے ساتھ مل کر رہے گی۔ زبردستی لڑنا سوائے تھکاوٹ اور فرسٹریشن کے کچھ نہیں دیتا۔ اور جب انسان یہ صبر سیکھ لیتا ہے تو 9ویں خطبے کے مطابق وہ خالق کی 2 بڑی کیفیات کا تجربہ کرتا ہے، جلال اور جمال۔ یہ حصہ بڑا پراسرار اور خوبصورت ہے۔ جلال اور جمال، یہ دونوں کیفیات انسان کے اندر ایک کمال کا توازن پیدا کرتی ہیں۔ جی، اس میں بتایا گیا ہے کہ جلال یعنی خالق کے رعب کی وجہ سے پیغمبر کے سینے سے نماز کے دوران ابلتی ہوئی ہنڈیا جیسی آواز آتی تھی۔ لیکن عام دل تو یہ ہیبت برداشت نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا، بالکل۔ اسی لیے فوراً جمال یعنی خوبصورتی اور رحمت کا ظہور ہوتا ہے تاکہ دل اس ہیبت سے پھٹ نہ جائیں۔ شاید اسی لیے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے، تاکہ انسان اس جمالیاتی کیفیت کو محسوس کر سکے۔ یہ کیفیات انسان کو عاجزی سکھاتی ہیں۔ جب جلال طاری ہوتا ہے تو انا کا بت ٹوٹتا ہے، اور جب انسان ٹوٹنے لگتا ہے تو جمال آ کر اسے سمیٹ لیتا ہے، اسے محبت اور سکون بخشتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ان تمام خطبات کا نچوڑ کیا ہے؟ 10ویں خطبے کی روشنی میں دیکھیں تو اصل دشمن ہمارا اپنا نفس ہے۔ باہر کی جنگیں تو بہت چھوٹی ہیں۔ بالکل، سب سے بڑا محاذ انسان کے اپنے اندر ہے۔ اور اسی 10ویں خطبے میں مشہور صوفی بزرگ بایزید بستامی کا وہ واقعہ سنایا گیا ہے جب انہوں نے اپنے نفس کو ایسے اتار پھینکا جیسے سانپ اپنی کینچلی اتارتا ہے۔ سانپ کی کھینچلی کتنی گہری علامت ہے۔ جب تک ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں نکلتے، حقیقت نہیں مل سکتی۔ اور اس میں ایک توازن کی بھی بہت اہمیت ہے۔ انسان کو جبریہ یعنی مکمل تقدیر پرستی اور قدریہ یعنی مکمل آزاد مرضی، ان دونوں انتہاؤں سے بچنا چاہیے۔ یعنی نہ تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا ہے اور نہ یہ سوچنا ہے کہ سب کچھ میں خود مینیفیسٹ کر رہا ہوں۔ بالکل، عمل پیدا خالق کرتا ہے، لیکن اسے کمانا، جسے کسب کہتے ہیں، وہ انسان کے ذمے ہے۔ اور 10ویں خطبے میں ایک اور عملی سبق یہ بھی ہے کہ دل میں کوئی خیال آئے تو جذبات میں آ کر فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے، اسے قرآن اور سنت کے پیمانے پر پرکھنا چاہیے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو جلد بازی سے گریز کرنا چاہیے، توقف کرنا چاہیے۔ یہ توقف، یہ پوز ہی دراصل نفس کے خلاف جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہیں سے شعور پیدا ہوتا ہے کہ نفس کی سرکشی کو ختم کر کے، خواہشات کی اندھی غلامی سے نکل کر خالق کے فیصلوں پر تسلیم و رضا میں ہی اصل طاقت ہے۔ ہاں، آج کی شور مچاتی زندگی میں جہاں ہر شخص اندر سے خالی ہے، ہمیں سب سے زیادہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ رکا جائے اور اپنی ذات کا جائزہ لیا جائے۔ صحیح۔ چلتے چلتے آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر سچی آزادی اپنی مرضی کو مکمل طور پر ختم کر دینے میں ہے، تو پھر ہماری روزمرہ کی بے چینی کا کتنا بڑا حصہ محض اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک ایسے جہاز کا پہیہ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا کنٹرول ہمارے پاس ہے ہی نہیں؟ کیا ہوگا اگر صرف آج کے دن کے لیے حالات کی لہروں سے لڑنا چھوڑ دیا جائے اور بادشاہ کو معاملات چلانے دیے جائیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ پچھلی باتوں کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے بغیر کسی شروعاتی تمہید کے اس گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سیدھا شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب فتوح الغیب کی 11ویں مجلس سے۔ بالکل۔ اس حصے میں جو عملی اور انسانی فطرت کی کشمکش بیان کی گئی ہے نا، وہ بڑی شدید ہے۔ نفسانی خواہشات کا دباؤ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر زندہ شخص گزرتا ہے۔ صحیح۔ یہاں یعنی ایک ایسی صورتحال پر غور کیا گیا ہے جہاں اگر کسی شخص کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ غریب ہے اور شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اسے صبر کا مظاہرہ کیسے کرنا چاہیے؟ زندگی کے اس مرحلے پر جب انسانی جسم اور نفسیات بے چین ہوں تو صرف صبر کا حکم دینا تھوڑا سخت معلوم ہوتا ہے۔ مطلب ایک عام انسان اس شدید ذہنی دباؤ میں ٹوٹ بھی تو سکتا ہے، تو اس صبر کی عملی شکل آخر کیا ہوگی؟ یہ کشمکش واقعی یعنی
انتہائی شدید ہوتی ہے، اور اسی لیے یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ اس صبر کے نتیجے میں عناصر کا بدل جانا ہے۔ خالق اپنے بندے کو اس آزمائش میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اچھا۔ ہاں، جب کوئی شخص سخت دباؤ کے باوجود صبر کرتا ہے، اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے، تو یہ کوئی رکا ہوا عمل نہیں رہتا۔ اس فعال اور زندہ صبر کے نتیجے میں دو انوکھی باتیں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں۔ دو انوکھی باتیں؟ بالکل، یا تو خالق اپنی قدیم قدرت سے اس خواہش کی آگ کو ہی ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیتا ہے، یا پھر غیب کے خزانوں سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو اس شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یعنی سوچا بھی نہ ہو۔ صحیح۔ اگر اس تصور کو ایک بڑے پس منظر میں دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی صبر آخرکار ایک عظیم شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان جب تقدیر کے فیصلوں کو پوری طرح تسلیم کر لیتا ہے تو اس پر سے تکلیف کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر صرف روتے رہنے یا سہتے رہنے کا نام نہیں، بلکہ نتیجے کا انتظار کرنے کی ایک امید بھری کیفیت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر اسی تسلیم اور اسباب کی بات کو آگے بڑھائیں تو دولت کی محبت کے حوالے سے 12ویں مجلس میں ایک بڑا دلچسپ نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ وہاں واضح کیا گیا ہے کہ دولت دراصل انسان کی خادم ہے اور انسان صرف اور صرف اپنے مالک کا خادم ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ لیکن عملی زندگی میں انسان اکثر اسی مقام پر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جس چیز کو اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا تھا اسی کو اپنا مالک سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور یہی اس مجلس کا مرکزی پہلو ہے۔ جب دولت کسی شخص کو خالق کی یاد سے غافل کر دے تو وہ فائدہ مند نہیں رہتی، وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ، ایک دیوار بن جاتی ہے جو روح کو قید کر لیتی ہے۔ روح کو قید کر لیتی ہے، صحیح۔ ایسے وقت میں خالق اس دیوار کو، اس رکاوٹ کو آزمائش کے طور پر چھین بھی لیتا ہے، جسے دنیا سزا سمجھتی ہے۔ دنیا اسے قسمت کا بگڑنا کہتی ہے، لیکن دراصل یہ سزا نہیں بلکہ ایک روحانی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ اس لیے چھینی جاتی ہے تاکہ انسان کو یاد دلایا جا سکے کہ اصل رازق کون ہے۔ واقعی۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص اسباب سے زیادہ خالق کی اطاعت پر توجہ دے تو وہی دولت اس کی خدمت کے لیے ایسے فراہم کی جاتی ہے کہ وہ ہر جگہ سکون سے رہے۔ یہ تسلیم و رضا کا راستہ چننے میں جتنا آسان لگتا ہے، عملاً اتنا ہی مشکل ہے۔ تروین مجلس میں اسی تسلیم کے ضمن میں ایک ایسا حیرت انگیز حوالہ ملتا ہے جو سوچنے پر مجبور کر دے۔ کون سا حوالہ؟ وہاں کہا گیا ہے کہ دوزخ کی آگ مومن سے کہے گی کہ آگے گزر جا، تیرے نور نے میرے شعلے کو بجھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب اگر اس مثال کی گہرائی میں جایا جائے، جس آگ سے ہر کوئی پناہ مانگتا ہے وہ ایک سچے مومن کے نور کے آگے ہار مان رہی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا تعلق صرف آخرت کی آگ سے ہے یا اس کا اطلاق اس دنیا کی مصیبتوں پر بھی ہوتا ہے؟ اگر ہم اسے زندگی کی عام مصیبتوں اور دکھوں سے جوڑ کر دیکھیں تو مقصد پوری طرح کھل کر سامنے آتا ہے۔ زندگی میں آنے والی آزمائش کا اصل مقصد انسان کو تباہ کرنا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے ایمان کی پختگی کو آزمانا۔ جس طرح آگ کچے لوہے کو پگھلا کر فولاد بناتی ہے، بالکل ویسے ہی مصیبت کی آگ روح کو کندن بناتی ہے۔ انسان کے لیے بہتری اس میں ہے کہ وہ تقدیر سے لڑنے یا چیخو پکار کرنے کے بجائے پوری طرح تسلیم و رضا کا راستہ اپنائے۔ بالکل، جب اندر کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش کی تپش بھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس آگ نے مومن سے گزر جانے کا کہا۔ جب ہم اس آگ اور نور کی کشمکش سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی 14ویں اور 15ویں مجلس میں، تو ایک اور واضح فرق سامنے آتا ہے ان لوگوں کے درمیان جو نفسانی خواہشات کے غلام ہیں اور وہ جو مکمل طور پر خدا کے ہو چکے ہیں۔ ہاں، اللہ والوں کا ذکر ہے۔ وہاں اللہ والوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک ایسی تشبیہ استعمال کی گئی ہے جو فوراً توجہ کھینچ لیتی ہے۔ انہیں زمین کی میخوں یعنی پہاڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آخر ان چند لوگوں کو اس پوری دنیا کے وجود کے لیے اتنا اہم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ انتہائی گہرا روحانی راز ہے۔ جس طرح پہاڑ زمین کو ہلنے سے روکتے ہیں اور قیام رکھتے ہیں، اسی طرح یہ خالص اللہ والے اس دنیا میں اخلاقی اور روحانی توازن قیام رکھے ہوئے ہیں۔ زمین انہی کے دم سے آباد ہے۔ یعنی ایک روحانی اینکر؟ بالکل۔
اگر معاشرے میں ایسے خالص لوگ موجود نہ ہوں جن کی نظریں صرف خالق پر ٹکی ہوں تو یہ سوسائٹی خود غرضی اور نفس پرستی کے تلے دب کر تباہ ہو جائے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے ایک خواب کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے جو انسانی نفسیات کے بالکل الٹ معلوم ہوتا ہے۔ 15ویں مجلس والا خواب؟ ہاں، خواب میں دیکھا گیا کہ بلندی پر پہنچنے والوں میں ہمیشہ نیچے گرنے کا خوف پایا جاتا ہے، اور جو لوگ پستی میں رہ گئے ہیں ان میں بلندی پر پہنچنے کی امید جاگی رہتی ہے۔ عام طور پر تو بلندی پر جا کر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، پر یہاں الٹا خوف ہے۔ یہ خوف اور امید کا توازن آخر سکھاتا کیا ہے؟ یہ خوف اور امید دراصل روحانی سفر کی بنیاد ہیں۔ جو روحانیت کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے اسے مقام کے چھن جانے کا یا ناراضگی کا خوف ہمیشہ گھیرے رکھتا ہے۔ یہی خوف اسے مغرور ہونے سے بچاتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف جو ابھی پست ہمتی کا شکار ہے اسے امید زندہ رکھتی ہے۔ اگر امید چھین لی جائے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ انہی دو جذبات پر انسان کی پرورش ہوتی ہے۔ اگر امید اور خوف کی بات چل ہی نکلی ہے تو توکل کے بغیر یہ سفر نامکمل لگتا ہے۔ 16ویں مجلس میں توکل کے درجات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بڑا اہم سوال جنم لیتا ہے یہاں۔ جی پوچھئے۔ ہم عام زندگی میں لوگوں پر انحصار کرتے ہیں، اپنی نوکری سے امیدیں لگاتے ہیں، تو کیا کسی انسان پر توکل کرنا یا اس سے واسطہ کاری طلب کرنا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا اپنی ڈگری اور صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا غلط ہے؟ اس کی گہرائی کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگوں کی طرف دیکھنا شرک کی ایک ظاہری قسم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا اور شاید خطرناک شرک یہ ہے کہ انسان اپنی کمائی، ڈگری یا اپنی ہی صلاحیتوں پر غرور کرنے لگے کہ میں اپنے دم پر کامیاب ہوں۔ خود پسندی یعنی؟ ہاں، سچا توکل یہ ہے کہ اسباب ضرور استعمال کیے جائیں، نوکری بھی کی جائے، محنت بھی کی جائے، لیکن دل میں یقین صرف اور صرف مسبب الاسباب پر ہو، اسباب پر نہیں۔ مطلب دل پاک ہو جائے اسباب کی محبت سے۔ صحیح کہا۔ جب دل دنیا کی تمناؤں سے مکمل پاک ہو جاتا ہے تب خالق کی طرف سے کن یعنی ہو جا کی تخلیقی طاقت عطا ہوتی ہے، کیونکہ اب اس کا ارادہ خالق کے ارادے میں فنا ہو چکا ہے۔ تو پوری بحث کا مقصد اسباب کو چھوڑنا نہیں، اسباب سے دل کا لگاؤ ختم کرنا ہے۔ اور 17ویں مجلس میں جب دل کی صفائی کی بات آتی ہے تو روحانی قرب کی ایک انتہائی عجیب مثال دی گئی ہے۔ دایا والی مثال؟ ہاں وہی، شیخ یا روحانی مرشد کو ایک ایسی دایا سے تشبیہ دی گئی ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ روحانیت کے مسائل میں اچانک ایک دودھ پلانے والی دایا کی مثال دماغ کو تھوڑا جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ تشبیہ جتنی حیران کن ہے اس میں حکمت اتنی ہی بڑی ہے۔ جس طرح ایک چھوٹے بچے کو ابتدائی نشو و نما کے لیے دایا کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی روحانی سفر کے آغاز میں ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، ابتدائی سہارا۔ لیکن جس طرح دودھ چھڑانے کے وقت دایا دور ہو جاتی ہے تاکہ بچہ خود ٹھوس غذا کھائے، ٹھیک ویسے ہی جب انسان کی نفسانیت ٹوٹ جاتی ہے تو درمیان سے وسیلے ہٹ جاتے ہیں، سیدھا خالق کے حوالے۔ بالکل، مرشد کا کام اسے منزل پر پہنچانا تھا، منزل بن جانا نہیں۔ اور وسیلوں پر اندھا اعتماد کرنے کے نتیجے پر وہاں ایک کہانی نما مثال بھی ہے۔ اگر کوئی شخص غور کرے کہ ایک دریا کے کنارے ایک آدمی سولی پر لٹکا ہوا ہے اور سامنے ایک انتہائی طاقتور بادشاہ تیر نکال کر اس بے بس شخص پر برسا رہا ہے۔ اب اگر وہاں سے تیسرا شخص گزرے اور وہ اس تیر چلانے والے بادشاہ کو نظر انداز کر دے اور اس سولی پر لٹکاوے بے بس شخص نے مدد کی امید لگائے یا اس سے ڈرے تو بے وقوفی ہوئی نا یہ؟ بہت بڑی بے وقوفی، اور افسوس کہ یہی ہماری عام زندگی کا حال ہے۔ کیسے؟ اس مثال میں دریا یہ دنیا ہے، آزمائشیں اور نعمتیں وہ تیر ہیں جو اصل میں خالق کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں، اور دنیا کی مخلوق، اس کے طاقتور لوگ دراصل وہ سولی پر لٹکے ہوئے بے بس شخص کی طرح ہیں جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ واو! ناسمجھ ہے وہ انسان جو تیر چلانے والے کو بھول کر سولی پر لٹکی مخلوق سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ لیکن جب ہم عملی زندگی کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، جب تیر سیدھے سینے پر لگ رہے ہوتے ہیں، تو شکایت نہ کرنا بڑا مشکل مرحلہ معلوم ہوتا ہے۔ 18ویں مجلس میں اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں میرا یہ سوال ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان اندر سے گھٹ گھٹ کر مر جائے اور جھوٹا شکر ادا کرے، کیا سچی شکایت کرنا بہتر نہیں؟ جھوٹی شکر گزاری کا اپنا ایک نقصان ہے ضرور،
لیکن شکایت کرنا اس سے بھی بڑا فتنہ ہے، کیونکہ شکایت کرنا دراصل خالق کے فیصلوں پر براہ راست اعتراض کرنا ہے۔ تو وہ جو حدیث وہاں بیان ہوئی کہ ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ہاں، وہ اس روحانی فلسفے کو کھولتی ہے۔ جب تکالیف انسان کو اندر سے دھو کر پکا رہی ہیں تو شکایت کا کیا جواز؟ خالق کی مثال یہاں ایک مہربان ماں اور ایک حکیم یعنی ڈاکٹر کی سی بیان کی گئی ہے۔ ماں اور بچہ۔ جیسے ماں بچے کو نہلاتی ہے تو بچہ روتا ہے، لیکن ماں جانتی ہے اس میں فائدہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر مریض کو بچانے کے لیے کڑوی دوا دیتا ہے یا سرجری کرتا ہے۔ کیا کوئی مریض ڈاکٹر سے لڑتا ہے کہ دوا کڑوی کیوں تھی؟ ہرگز نہیں، شفا اسی میں ہے۔ اسی لیے روحانی دنیا میں شکایت دراصل مکمل ناشکری اور حکمت پر شک کی علامت مانی جاتی ہے۔ شکایت سے پرہیز دراصل دل کو وعدوں اور امیدوں پر یقین رکھنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ 19ویں اور 20ویں مجلس میں وعدے پورے کرنے اور ایمان کی سختی کا آپس میں گہرا تعلق بتایا گیا ہے۔ تصور یہ ہے کہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو خالق وعدے جلد پورے کرتا ہے تاکہ دل مضبوط ہو۔ صحیح۔ لیکن ایمان کی پختگی کے بعد دل ایک ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایک ٹوٹے ہوئے برتن میں آخر کیا خوبی ہو سکتی ہے؟ ٹوٹے ہوئے برتن کی تشبیہ بڑی کمال کی ہے۔ جس طرح کسی ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی ٹھہر نہیں سکتا، بالکل ویسے ہی جو دل روحانی پختگی پر پہنچ جاتے ہیں ان میں اپنی کوئی ذاتی خواہش یا طمع ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ خواہش آتی ہے اور درد سے نکل جاتی ہے، یعنی خالی ہو جاتا ہے دل۔ ہاں، ایسے شخص کے اندر صرف خالق کا ارادہ باقی رہ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شک و شبہ والی چیزوں کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے اور صرف خالق کے دروازے پر یقین رکھنا چاہیے۔ بادشاہوں کی پیشانیاں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ جب معاملات ایسی طاقت کے پاس ہوں تو شک کی جگہ نہیں رہتی، لیکن جب انسان اس مقام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دشواریاں صرف اسباب کی طرف سے نہیں آتیں، کچھ ایسی قوتیں بھی ہیں جو راستہ بھٹکاتی ہیں۔ 21ویں مجلس میں ایک خواب کی منظر کشی کی گئی ہے۔ 12 ذو الحجہ 516 ہجری کی رات والا خواب۔ بالکل، اس خواب میں ابلیس کو دیکھا گیا، لیکن جو حلیہ بیان ہوا ہے وہ عام تصور سے بالکل ہٹ کر ہے۔ ہمیں لگتا ہے شیطان کوئی خوفناک شکل والا ہوگا، لیکن خواب میں ابلیس کا روپ خسرا بیان کیا گیا ہے، جس کی آواز نرم تھی اور چہرے پر ایک شرماتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ اس عجیب اور نرم حلیے کے پیچھے آخر کیا راز چھپا ہے؟ یہ حلیہ ابلیس کی اصل دھوکہ دہی کی بہترین نشاندہی کرتا ہے۔ برائی ڈرانے والے روپ میں نہیں آتی، کیونکہ خوف سے انسان بچ نکلتا ہے۔ برائی ہمیشہ نرم، پرکشش، شرماتی ہوئی اور ہمدرد بن کر آتی ہے۔ ہمدرد بن کر؟ ہاں، اس کی جنس کا واضح نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ برائی تمام انسانی فطرتوں کے لیے مختلف روپ دھر سکتی ہے۔ خواب میں وہ نرم آواز والا ابلیس کہتا ہے کہ تقدیر تو پہلے سے طے ہے، اور اگر برائی پہلے سے لکھ دی گئی تھی تو میرا کیا اختیار ہے؟ لیکن یہ تو وہی بہانہ ہے جو آج کل لوگ اپنے غلط کاموں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بناتے ہیں، کہ اگر میری تقدیر میں یہی تھا تو میں کیا کرتا۔ بالکل صحیح۔ ابلیس دراصل اپنی فعل کی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے اور خالق کے فیصلے پر الزام دھار رہا ہے۔ تقدیر کا سہارا لے کر گناہ کا جواز پیش کرنا ابلیسی فطرت کی علامت ہے۔ انسان کا فرض ایمان کو بچا کر قناعت اپنانا ہے۔ قناعت اور آزمائش کا ذکر 22ویں، 23ویں اور 24ویں مجلس میں بہت خوبصورتی سے آیا ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کو تکلیفیں سب سے زیادہ کیوں آتی ہیں؟ ایک عام سہم انسان سوچتا ہے نا، نیکی کا بدلہ تو دنیا کا عیش و آرام ہونا چاہیے۔ روحانی دنیا کے قوانین ہماری ظاہری دنیا سے مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان جتنا بڑا ہوگا، آزمائش کی شدت اتنی ہی بڑی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو سب سے سنگین آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ تو تکلیف کا اصل فائدہ کیا ہے؟ نے سے روکتی ہیں۔ اس آزمائش میں جیتنے کا واحد راستہ قناعت ہے، یہ یقین کرنا کہ جو حصہ ہمارا ہے وہ ہم تک ہر حال میں پہنچ کر رہے گا۔ پھر تو دوسروں کی چیزوں کی طرف لالچی نظروں سے دیکھنا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اب 25ویں مجلس پر آتے ہیں، جہاں اس گفتگو کا عروج آتا ہے۔
وہاں آ کر پڑھنے والے کو ایک جھٹکا لگتا ہے۔ در حقیقت اگر ایک ایسے منظر پر غور کیا جائے جہاں ایک تھکا ہوا غریب شخص بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے خالق نے اسے بھلا دیا ہے، وہ خود کو محروم سمجھ رہا ہے، جبکہ کسی امیر کی عیش و عشرت دیکھ کر اس کا دل دکھ رہا ہے، غریب کو لگتا ہے کہ خالق امیر سے زیادہ راضی ہے، اس غلط فہمی کو آخر کتنی خوبصورتی سے دور کیا گیا ہے یہاں۔ یہ حصہ سوچ کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہاں غریبی اور امیری کو نئی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ جہاں ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، وہاں بتایا گیا ہے کہ اس غریب، تھکے اور ٹوٹے ہوئے انسان کا ایمان دراصل ایک انتہائی مضبوط درخت ہے۔ جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ بالکل، جسے اپنی نشو نما کے لیے کسی باہری سہارے یا کسی کھاد یعنی فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس غریب کا خالق پر یقین اتنا پختہ ہے کہ بن کھائے بن پیے بھی یہ ہرا بھرا رہتا ہے، اس کی جڑیں گہری ہیں۔ اور اس مضبوط درخت کے مقابلے میں امیر شخص کی حقیقت کیا بیان کی گئی ہے جسے دنیا کامیاب سمجھتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جو ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اس امیر شخص کا ایمان پتھریلی اور بنجر زمین پر اگا ہوا ایک انتہائی کمزور پودا ہے۔ دولت، عیش و آرام اور دنیا کے اسباب اس کمزور ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے صرف ایک کھاد کا کام کرتے ہیں۔ یعنی دولت صرف کھاد ہے؟ صحیح۔ خالق اس امیر کو اس لیے مسلسل دولت عطا کرتا رہتا ہے تاکہ اس کھاد کے بلبوتے پر اس کا کمزور ایمان رکا رہے، کیونکہ اگر اس امیر سے وہ کھاد چھین لی گئی تو اس کا ایمان آزمائش جھیل نہیں پائے گا اور وہ سیدھا کفر کی طرف چلا جائے گا۔ کیا بات ہے! اس کے برعکس غریب کی محرومی سزا نہیں، بلکہ خالق کا اس کے ایمان کی طاقت پر فخر ہے۔ ایک انتہائی عظیم تصور جس نے کامیابی اور ناکامی کی پوری دنیاوی بنیادی بدل کر رکھ دی۔ اگر ان تمام مجالسات میں بکھرے اس پرحکمت علاج کو آج کی بھاگم بھاگ زندگی میں دیکھا جائے، آج جب ہر طرف ذہنی دباؤ ہے، معلومات کا سیلاب دلوں کو بے چین کر رہا ہے، ہر کوئی امید اور خوف کے بہاؤ میں بہہ رہا ہے، یہ پرانی باتیں روح کا بہترین علاج معلوم ہوتی ہیں۔ زندگی میں جب تکلیف دروازہ کھٹکھٹائے تو عمومی رویہ اسے ناراضگی سمجھنے کا ہوتا ہے، لیکن اس تفصیلی جائزے نے سکھایا کہ تکالیف ہمیں تباہ کرنے نہیں آتی، بلکہ انا سے آزاد کر کے اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح خالی کرنے آتی ہیں جس میں صرف خدا کی رضا سما سکے۔ اور ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری سوچ، اگر غور کیا جائے تو جس چیز کو انسان اس دنیا میں محرومی، پسماندگی یا ناکامی سمجھتا ہے، دراصل وہی اس کی روحانی صحت اور اندرونی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہوتی ہے۔ کیا یہ تصور کامیابی اور ناکامی کی پوری تعریف کو بدل کر نہیں رکھ دیتا؟ اگر ہماری محرومی ہی ہماری اصلی طاقت ہے تو پھر ہم اپنی پوری زندگی کس چیز کے پیچھے بھاگنے میں ضائع کر رہے ہیں؟ مطلب شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب فتوح الغائب کے 26ویں خطبے سے، اور اس میں نا ایک بڑی عجیب اور گہری مثال ملتی ہے ٹوٹے ہوئے برتن کی۔ یعنی کریکڈ ویسل۔ ہاں، ٹوٹے ہوئے برتن والی مثال، یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اور بالکل۔ کہا گیا ہے کہ انسان کو اپنے ہی دل کا دربان بننا پڑتا ہے۔ تصور کیجئے کہ دل ایک قلعہ ہے اور دروازے پر پوری توحید کی تلوار لے کر کھڑا ہونا ہے۔ جو بھی دنیا کی خواہش اندر آنے کی کوشش کرے اس کی گردن میں ہی کاٹ دی جائے۔ اور جب انسان کا دل دنیا کی ان تمام خواہشات سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ ایک ٹوٹے ہوئے برتن جیسا بن جاتا ہے، جس میں دنیاوی خواہش کا کوئی پانی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ صحیح، اس میں صرف اور صرف اللہ کی مرضی باقی رہتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہمیں ہر طرف سے خواہشات اور دکھاوے کا سامنا ہے، یہ تصور بہت بھاری لگتا ہے۔ میں تو سوچتی ہوں کہ یہ پریکٹیکلی کتنا مشکل ہے۔ بھاری ضرور لگتا ہے، ہاں، لیکن اس کی نفسیاتی گہرائی اتنی ہی آزاد کرنے والی ہے۔ دیکھیں، اس منزل پر جب کوئی انسان پہنچتا ہے تو وہ ظاہری دنیا کے منفی اثرات سے پوری طرح محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں لوگوں کے ہجوم، ان کی توقعات، مال و دولت اور یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتوں کی وجہ سے آنے والی رکاوٹوں کے شکار رہتے ہیں۔ ہم ہر وقت ایک پریشر میں رہتے ہیں دراصل۔ ایگزیکٹلی، ایک پریشر ہوتا ہے۔ لیکن ٹوٹا ہوا برتن بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان چیزوں کا خوف یا لالچ دل پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے حضرت یوسف کی بہترین مثال دی گئی ہے۔ فرعون نے انہیں مصر کی ظاہری بادشاہی عطا کی تھی، جو کہ ایک دنیاوی رتبہ تھا، ایک سٹیٹس تھا۔ ظاہری بادشاہی تھی بس۔
ہاں، لیکن اللہ نے انہیں اس سے کئی بڑھ کر باطن اور روح کی بادشاہی عطا کی تھی۔ ظاہری بادشاہی تو بس ایک دکھاوا تھی، ان کی اصل طاقت ان کی روحانی اور باطنی بادشاہی میں تھی، جہاں دنیا کی کوئی خواہش ان پر غالب نہیں آ سکتی تھے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات آتی ہے۔ اس دروازے پر کھڑے ہونے اور خواہشات کو روکنے کے لیے اچھائی اور برائی کی پہچان ہونا تو ضروری ہے نا؟ کتاب کے اگلے حصے یعنی 27ویں خطبے میں اس کشمکش کو ایک درخت کی 2 شاخوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک شاخ پر میٹھا پھل ہے اور دوسری پر کڑوا۔ کہا گیا ہے کہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس درخت کے قریب رہے، شریعت اور ہدایت کے راستے پر رہے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ کون سا پھل کھانا ہے۔ اگر کوئی دور بھٹکتا پھرے اور ناواقفیت میں غلطی سے کڑوا پھل کھا لے تو وہ ذائقہ اس کے وجود میں زہر کی طرح پھیل جاتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس کڑوے پھل کی طرف بھٹکتے ہی کیوں ہیں؟ اس بھٹکنے کی سب سے بڑی وجہ نفس کی کشش اور دنیاوی دھوکہ ہے۔ کڑوا پھل دیکھنے میں اکثر بہت پرکشش لگتا ہے۔ اس درخت کے قریب رہنے کا مطلب دراصل اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے جڑے رہنا ہے۔ جب انسان اس نظام سے دور چلا جاتا ہے تو وہ اندھیرے میں فیصلے کرتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ظاہر کے دھوکے میں آ کر کیا چن رہا ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بڑا اہم سوال حل کیا گیا ہے کہ آخر ان آزمائشوں اور کڑوے پھلوں کا وجود ہے کیوں؟ ان کا مقصد صرف تکلیف دینا نہیں ہے۔ یہ آزمائشیں اور ٹھوکریں دراصل دل سے نفس کی گندگی اور دنیا کی جھوٹی محبتوں کو صاف کرنے کے لیے آتی ہیں۔ دل ایک ایسی جگہ ہے جہاں 2 بادشاہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب تک دل پوری طرح صاف نہیں ہوتا، وہاں روحانی قربت کی جگہ نہیں بنتی۔ یہ ٹھوکر کھانا انسان کو واپس اصل راستے پر لانے کا ایک عمل ہے۔ لیکن پریکٹیکلی سوچیں، جب کوئی شخص کسی گہرے دکھ یا مشکل سے گزر رہا ہو تو اس وقت ان آزمائشوں کو تربیت سمجھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تکلیف تو آخر تکلیف ہے، انسان کو اتنی چوٹیں کیوں کھانی پڑتی ہیں؟ اس سوال کا بڑا خوبصورت جواب ہمیں 28ویں خطبے میں ملتا ہے۔ سونار کی بھٹی کی مثال پیش کی گئی ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں۔ میلا اور بے قدر سونا عام لوگوں کے ہاتھوں میں اور بازاروں میں مٹی میں گھومتا رہتا ہے۔ بالکل بے قدر ہوتا ہے۔ ہاں، اور جب اسے سونار کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پگھلتا ہے، اس پر ہتھوڑے برستے ہیں۔ یہ عمل دیکھنے میں بہت تکلیف دہ لگتا ہے، لیکن اس آگ اور چوٹوں کے بعد ہی وہ سونا چمکنے لگتا ہے، اس کی آمیل صاف ہوتی ہیں، اور تب جا کر وہ اتنا قیمتی بنتا ہے کہ کسی عظیم بادشاہ کی بیوی کا زیور بن کر خزانے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ آگ اور ہتھوڑے کی مثال انسانی انا اور روح کی آزمائش کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔ ہماری عام زندگی میں لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی سیکریفائس کے روحانی سکون مل جائے، لیکن کمفرٹ زونز میں رہ کر روحانیت پرواہ نہیں چڑھتی۔ انسان کو جلنا پڑتا ہے۔ صحیح کہا، جلنا پڑتا ہے۔ جس طرح سونے کو چمکانے کے لیے بھٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو اپنے دنیاوی تکبر، لالچ اور خواہشات کے اعمال سے پاک ہونے کے لیے آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر دنیا کی محبت کا ایک ذرہ بھی باقی ہے، وہ اس اعلیٰ روحانی مقام کے لائق نہیں ہوتا جہاں اسے قبول کیا جائے۔ اس آگ سے گزرنا ہی اسے قیمتی بناتا ہے۔ اور اسی بھٹی کا ایک سب سے بڑا اور عام حصہ غربت یا وسائل کی کمی ہے، جس کا ذکر آگے 29ویں خطبے میں آتا ہے۔ اس حصے میں غربت اور آزمائش کی وجہ سے کفر کی طرف جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اس آزمائش میں آ کر لوگ 2 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ دونوں پر ایک جیسی تکلیف آتی ہے، لیکن ان کا رویہ اور نتیجہ ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوتا ہے۔ ایک عام انسان کی نگاہ سے دیکھیں تو جب وسائل کی مسلسل تنگی ہو تو بے صبری ایک فطری عمل لگتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک کہا کہ بے صبری فطرت کا حصہ ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں راستے الگ ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اس لمبی آزمائش میں صبر ہار بیٹھتا ہے۔ جب تکلیف لمبا عرصہ چلتی ہے تو ان کے دل میں اللہ کے نظام کے خلاف ناراضگی پیدا ہونے لگتی ہے، ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اور بات کفر تک یعنی انکار اور بغاوت تک جا پہنچتی ہے۔ وہ عذاب اور محرومی کو دیکھ کر بس شکایت کرتے ہیں ہر وقت۔ واقعی، لیکن اس کے برعکس دوسرا گروہ وہ ہے جنہیں اس آزمائش کے ذریعے چنا جاتا ہے۔ وہ ان مشکلات میں صبر کے پہاڑ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس تنگی کو تربیت سمجھتے ہیں، نہ کہ سزا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس تربیت کے بعد انہیں روحانی طور پر نوازا جاتا ہے،
اور آخرکار وہ دنیا میں دوسرے لوگوں کے رہنما بن جاتے ہیں۔ یہ صبر کی بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب انسان پریکٹیکلی مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی گونج ہوتی ہے کہ آخر میں کیا کروں، یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ہمارا پورا معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایکشن لیجئے، کچھ کیجئے۔ اسی عام انسانی بے چینی کو تیسرے خطبے میں ایڈریس کیا گیا ہے۔ اور کتاب اس بے چینی کا بڑا ٹھہراؤ والا جواب دیتی ہے۔ ایسی صورت میں اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا اور وقت سے پہلے جلد بازی میں غلط قدم نہ اٹھانا ہی اصل کامیابی ہے۔ صبر اور تسلیم کا یہی مطلب ہے کہ انسان اپنا ارادہ اور اپنے ہاتھ پاؤں مارنا ٹھہرا دے اور خود کو مرضی خدا کے حوالے کر دے۔ یہاں وضاحت کے لیے پروفٹ کی حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہے۔ ایگزیکٹلی جیسے سر کے بغیر جسم کسی کام کا نہیں، دھڑ گر جاتا ہے، بالکل ویسے ہی صبر کے بغیر ایمان کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ جو شخص اس میں کیا کروں کی پینک سٹیٹ سے نکل کر ٹھہراؤ اور یقین اختیار کر لیتا ہے، اصل روحانیت وہیں سے پروان چڑھتی ہے۔ آئیے اسے تھوڑا مزید کھولتے ہیں۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان کے معیار بھی بدل جاتے ہیں۔ 31ویں خطبے میں آ کر یہ بحث کسی سے محبت اور نفرت کے معیار پر مڑ جاتی ہے۔ ہماری عام دوستیاں اور دشمنیاں تو اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے یا کس سے ہماری سوچ ملتی ہے۔ لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار انسانی خواہش یا انا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی بنیاد دین ہونی چاہیے۔ یہ بڑی چبھنے والی حقیقت ہے۔ واقعی چبھنے والی بات ہے، کیونکہ اکثر ہماری پسند اور ناپسند کے پیچھے صرف ہمارا اپنا مفاد ہوتا ہے، اور اس سے ہماری اپنی نیت کا پردہ فاش ہوتا ہے۔ کتاب بہت واضح اور ٹھوس انداز میں کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص ٹھیک راستے پر ہے اور پھر بھی دل میں اس کے لیے بغیر کسی معقول وجہ کے نفرت ہے، تو یہ دراصل نفس اور انا کی غلامی ہے۔ اس پر فوراً اپنے اندر جھانکنے کی اور توبہ کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس شخص کے حق میں دعا کرنی چاہیے تاکہ اپنا دل صاف ہو جائے۔ اور اگر الٹا معاملہ ہو تو؟ اگر کوئی شخص شریعت کے خلاف چل رہا ہے اور کوئی اسے صرف اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ اس کے دنیاوی مفاد میں فائدہ پہنچا رہا ہے، تو یہ بھی نفس کی پیروی ہے۔ اصل آزادی یہ ہے کہ انسان کی دوستی اور دشمنی اس کی انا کی قید سے آزاد ہو جائے۔ تو 32ویں خطبے میں ایک ایسا سوال اٹھایا گیا ہے جو تقریباً ہر انسان کی زندگی کا بڑا مسئلہ ہے۔ انسان کی دنیاوی محبتیں آخر بار بار کیوں ٹوٹتی ہیں؟ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی دھوکہ دیتا ہے یا دل ضرور ٹوٹتا ہے۔ ہماری تمام امیدیں ان دنیاوی رشتوں سے وابستہ ہوتی ہیں اور پھر وہ بکھرتی ہیں۔ اس تجذب اور تکلیف کا جواب اللہ کی غیرت کے عظیم تصور میں دیا گیا ہے۔ بہت گہری بات ہے یہ۔ جب اللہ کسی سے خاص محبت کرتا ہے اور اسے اپنے قرب کے لیے چنتا ہے، تو وہ اس کے دل میں کسی اور دنیاوی محبت کی شراکت پسند نہیں کرتا۔ جب اس انسان کا دل دنیا، مال، رتبے یا لوگوں کی طرف پوری طرح جھکنے لگتا ہے اور وہ انہیں اپنی بقا کا ذریعہ سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ کی غیرت ان چیزوں کو اس سے دور کر دیتی ہے۔ صحیح، یا ان کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیتی ہے تاکہ دل صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ اس عمل کا مقصد سزا دینا نہیں ہوتا، بلکہ اسے اس ٹوٹے ہوئے برتن کی حالت پر لانا ہوتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، جس میں کسی دنیاوی خواہش کا پانی ٹھہر ہی نہ سکے۔ یہ تصور واقعی پوری سوچ کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور اس کشمکش میں چلنے والے انسانوں کی فطرت اور درجے بھی تو الگ الگ ہوتے ہیں۔ 33ویں خطبے میں بڑی صاف اور واضح تقسیم کی گئی ہے، جہاں مردوں کی 4 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کی زبان اور دل دونوں نہیں، یعنی وہ لوگ جو مکمل غفلت اور گناہ میں ہیں۔ پھر دوسری قسم بڑی خطرناک ہے، جس کی زبان تو ہے مگر دل نہیں۔ اسے بھیڑیے کی کھال میں عالم کی مثال سے سمجھایا گیا ہے، جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، آج کے دور میں جہاں ہر طرف ظاہری دکھاوا اور فیک روحانیت کا بول بالا ہے، یہ مثال بہت ستیک بیٹھتی ہے کہ ایسے لوگوں سے بچا جائے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ پھر تیسری قسم وہ مومن ہے جس کا دل تو بیدار ہے پر زبان خاموش ہے۔ اس نے دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے تنہائی اور عبادت اختیار کر لی ہے۔ لیکن چوتھی قسم سب سے مختلف ہے، وہ جس کا دل اور زبان دونوں ہیں۔ یہ چوتھی قسم ہی اصل محور ہے،
جسے آسمانوں کی بادشاہی میں عظیم پکارا جاتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو نہ صرف دل میں معرفت اور روحانیت رکھتا ہے، بلکہ اس کی زبان پر حکمت ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ پہلی 3 اقسام یا تو گمراہ ہیں یا صرف اپنی ذات تک محدود ہیں، لیکن یہ چوتھا انسان سنت کا اصل وارث ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے ہجوم میں رہتا ضرور ہے، مگر ان کی گمراہی سے محفوظ رہتا ہے اور ایک روحانی طبیب کا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں، لوگوں کے درمیان رہ کر آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے شکایت سے بچنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس تحقیقی سفر کے 34ویں خطبے میں اس عام فطرت پر بات کی گئی ہے، جہاں انسان رزق کی تنگی یا کسی دعا کے قبول ہونے میں تاخیر پر آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، بدگمان ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیا ہوا وقت اور ہماری ٹائمنگ پر کائنات کام کرے۔ اور اسی سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس خطبے میں موسم کی اتنی حسین مثال ملتی ہے۔ دیکھیں، سردی اپنا ایک مقرر وقت پورا کرتی ہے، اس کے بعد ہی گرمی آتی ہے۔ اگر کوئی شخص آدھی رات کو ضد کرے کہ ابھی اور اسی وقت دن کی روشنی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی بے چینی اور شکایت کی وجہ سے روشنی تو نہیں آنی، ہاں اس کے اندر کی تاریکی اور بڑھ جائے گی۔ یعنی ہر آزمائش، ہر دکھ کا ایک وقت مقرر ہے۔ بالکل، یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ دعا مانگنا اور اللہ کے دروازے پر دستک دینا عبادت ہے، مگر اس دعوے کے ساتھ دعا مانگنا کہ ابھی قبول ہو ناراضگی کی علامت ہے۔ تسلیم کا درجہ تب حاصل ہوتا ہے جب وقت اور طریقہ دونوں اللہ پر چھوڑ دیے جائیں۔ جب انسان اس تسلیم کے راستے پر آتا ہے تو اس کے اندر ایک زبردست احتیاط جنم لیتی ہے۔ اس احتیاط کو 35ویں خطبے میں الورع یعنی تقوی کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے 2 مثالیں دی گئی ہیں، ایک اس جانور کی جو کھیت کے بالکل قریب چر رہا ہے، اور دوسری ایک بادشاہ کے قلعے کی۔ کہا گیا ہے کہ اگر جانور کھیت کی باؤنڈری کے بالکل قریب چرے گا تو ہر وقت خطرہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت منہ مار دے گا اور حرام میں داخل ہو جائے گا۔ ہاں، اور بادشاہ کے قلعے کی مثال اس بات کو مزید کھولتی ہے۔ اگر ایک شخص قلعے کے بالکل باہر پہلے دروازے پر ہی کھڑا ہے تو کوئی بھی حملہ ور آئے گا تو سب سے پہلے نشانہ وہی بنے گا، لیکن جو تیسرے دروازے کے اندر قلعے کے مرکز میں ہے وہ ہر طرف سے محفوظ ہے۔ الورع کا اعلیٰ مقام صرف یہ نہیں کہ انسان کھلی حرام چیزوں سے بچ جائے، بلکہ جائز اور مباح چیزوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ روحانی احتیاط اصل میں اس تیسرے دروازے کے اندر محفوظ ہونے کا نام ہے۔ اور اسی احتیاط کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا اور آخرت کے نظریے کو 36ویں خطبے میں بہت دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آخرت کو اصل سرمایہ یعنی کیپٹل اور دنیا کو منافع یعنی پروفٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی 2 سوتانوں یعنی کو وائفز کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اگر ایک کو راضی کیا تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ ہماری عام کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا منافع زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لیں، اور اس بھاگم بھاگ میں جو اصل سرمایہ ہے وہ ڈوبنے لگتا ہے۔ یہاں جو کشمکش ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا اور آخرت کا توازن برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہے۔ اس مثال میں درس یہ ہے کہ اگر پوری توانائی صرف منافع کے پیچھے لگا دی جائے تو اصل کیپٹل ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہاں رہبانیت یعنی دنیا چھوڑنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ نبی کی سنت یعنی کسب، جس کا مطلب ہے دنیا میں کمانا، اور حال یعنی توکل، ان کے درمیان توازن سکھایا گیا ہے۔ ہاتھ دنیا کے کام میں مشغول رہیں لیکن دل آخرت اور توکل پر اٹکا رہے۔ یہ توازن قائم ہو جائے تو پھر دنیا کے لالچ اور حسد جیسی بیماریاں خود ہی مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم سفر کے آخری حصے میں 37ویں سے 41ویں خطبے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا وار حسد پر کیا گیا ہے۔ 37ویں خطبے میں پڑوسی کی نعمتوں سے حسد کرنے پر ایک اتنی سخت اور جھنجھوڑ دینے والی مثال دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ حسد کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے کتے کی بچی ہوئی ہڈیوں اور روزی سے حسد کرے۔ بڑی چبھنے والی مثال ہے یہ۔ واقعی انتہائی سخت تشبیہ ہے، لیکن حسد کی فطرت کو سمجھانے کے لیے ضروری بھی تھی۔ اگر ہم اس کو واضح کریں تو پڑوسی کے پاس جو بھی دولت یا آسائش ہے وہ اس دنیاوی حیات تک محدود ہے، اور سب سے اہم بات، اسے اس دولت کا ایک لمبا اور مشکل حساب دینا ہوگا۔
جو چیز دوسرے کے لیے آزمائش اور بھاری حساب کا باعث بننے والی ہے، اس پر حسد کرنا صرف بے وقوفی ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اس کے مقابلے میں جو اپنی قناعت پر قائم رہتا ہے، وہ بغیر حساب کتاب کے اعلیٰ مقام پاتا ہے۔ جب حسد اور لالچ نکلتا ہے تب اصل اور خالص نیت کی بات آتی ہے، جسے 38ویں اور 39ویں خطبے میں کھولا گیا ہے۔ ہم اکثر دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہمارے اعمال خالص ہیں یا ہم صرف اپنی مرضی کو اللہ کا حکم بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ سچائی اور منافقت کے اس باریک فرق کو یہاں واضح کیا گیا ہے۔ 39ویں خطبے میں جو اصول دیا گیا ہے وہ خود احتسابی کی انتہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز اپنی مرضی اور نفس کی خواہش کے تحت لی جائے تو وہ ضد اور نفس کی پیروی ہے، لیکن اگر کسی عمل میں خواہش نفس کا کوئی دخل نہ ہو اور وہ صرف اطاعت کی بنیاد پر کیا جائے تو یہ سچی اطاعت ہے، اور اس عمل سے بغیر حکم کے رکنا منافقت بن جاتا ہے۔ اصل سفر اپنی مرضی کو فنا کرنے کا ہے۔ فنا کی بات چلی ہے تو 40ویں خطبے کو دیکھتے ہیں، جہاں حضرت ابراہیم کے دنیاوی بتوں کے انکار کی مثال ملتی ہے۔ یہاں سکھایا گیا ہے کہ اس دور میں اصل بت پتھر کے نہیں بلکہ انسان کے اپنے نفس، اس کی انا اور خواہشات ہیں۔ ان اندرونی بتوں سے بالکل ویسی ہی دشمنی کرنی پڑتی ہے جیسی ظاہری بتوں سے کی جاتی ہے۔ اور جب انسان ان اندرونی بتوں کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تب وہ فنا کے درجے تک پہنچتا ہے۔ اس منزل پر انسان صرف اللہ کے ذریعے سنتا، بولتا اور دیکھتا ہے۔ اس کی اپنی ہستی کا رنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس سفر کا عروج ہمیں 41ویں خطبے کی اس کہانی میں ملتا ہے جو ان بکھرے ہوئے سبقوں کو ایک مکمل تصویر میں ڈھال دیتی ہے۔ یہ ایک بادشاہ اور ایک غافل گورنر کی کہانی ہے۔ تصور کریں، بادشاہ ایک معمولی شخص کو گورنر بناتا ہے، رتبہ ملتے ہی وہ شخص مغرور ہو جاتا ہے اور احکامات توڑنا شروع کر دیتا ہے، تو بادشاہ اسے سخت قید میں ڈال دیتا ہے۔ وہاں تکلیف، غربت اور بھوک کی آزمائش آتی ہے۔ جب اس مشکل میں گورنر کی ساری اکڑ اور مغروری ٹوٹ جاتی ہے، انا زیرو پر آ جاتی ہے، تب بادشاہ اسے قید سے نکال کر پہلے سے بھی اعلیٰ رتبہ اور دوہرا انعام دیتا ہے۔ اللہ دنیا میں لوگوں کو ظاہری نعمتیں اور مقام دیتا ہے تو انسان اکثر اکڑ جاتا ہے۔ پھر جب اچانک آزمائشیں آتی ہیں تو وہ اس کہانی کی قید کے برابر ہوتی ہیں۔ یہ قید صرف سزا نہیں بلکہ دنیاوی انا اور کبر کو توڑنے کا آلہ ہے۔ جب وہ انا مکمل ٹوٹ جاتی ہے اور انسان پوری طرح فنا ہو جاتا ہے تو آزمائش اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر اسے وہ لازوال روحانی قرب عطا ہوتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہماری آج کی اس تیز ترین زندگی میں ہم دنیا کے منافع کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ اپنا اصل سرمایہ اور ٹھہراؤ بھول چکے ہیں۔ ہم روزمرہ پریشان رہتے ہیں کہ جو دنیا میں ہمارا حق ہے وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم تھوڑا غور کریں تو کیا پتہ ہماری موجودہ پریشانیاں، دل کا ٹوٹنا اور روزانہ کی کشمکش دراصل اسی سنار کی بھٹی یا اس قید خانے کا حصہ ہوں جو ہمیں کسی عظیم تر مقصد کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ اگر ہم اپنی مشکلات کو سزا کے بجائے خود کو تراشنے اور چمکانے والا ہتھوڑا سمجھ لیں تو شاید ہمارا اپنے دکھوں کو دیکھنے کا نظریہ پوری طرح بدل جائے۔ کیا ہماری نگاہیں اس وقتی تکلیف پر اٹکی ہیں یا ہم اس کے اس پار آنے والی اس عظیم بادشاہی اور روحانی عظمت کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کے ہم واقعی حقدار بن سکتے ہیں؟ اس گہرے خیال کے ساتھ ضرور سوچیے گا تاکہ ظاہری دکھوں کے پیچھے چھپی اصل تصویر کو پہچانا جا سکے۔ شیخ عبد القادر گیلانی کی مشہور کتاب فتوح الغیب کا یہ تحقیقی سفر ہم بالکل وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پچھلی نشست میں بات روکی تھی، بغیر کسی لمبی تمہید کے۔ جی بالکل، سیدھا 41ویں خطبے سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہاں سے فنا اور تقدیر کے آگے ہتھیار ڈال دینے کے جو اہم ترین تصورات ہیں ان پر مکمل روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہاں، اور اس خطبے کے شروع میں ہی انسان اور خدا کے تعلق کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی گہری تمثیل پیش کی گئی ہے، یعنی ایک کہانی کی شکل میں۔ فرض کریں کہ ایک بادشاہ ایک انتہائی عام سے غریب آدمی پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اسے اچانک گورنر بنا دیتا ہے، شاہی لباس، فوج، سب کچھ دے دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب اس آدمی کو اس اعلیٰ رتبے کی عادت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا پچھلا وقت بھول کر مغرور ہو جاتا ہے اور بادشاہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔
جو کہ عام انسانی فطرت ہے ویسے۔ بالکل۔ تو نتیجے میں بادشاہ اسے اعلیٰ مقام سے گرا کر قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جب قید کی تکلیف سے اس شخص کی انا یعنی اس کا ایگو پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور اسے اپنی حقیقت یاد آتی ہے تو بادشاہ ترس کھا کر اسے واپس نکالتا ہے اور اس بات پہلے سے بھی اعلیٰ درجے پر بحال کر دیتا ہے۔ واقعی یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ہمارے روحانی سفر کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ اگر ہم تجزیہ کریں تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب اللہ ایمان والوں پر نعمتیں کرتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ ان نعمتوں کو اپنی قابلیت سمجھنے لگتا ہے۔ اپنی ذاتی محنت سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی سے انسان کی انا جنم لیتی ہے۔ تو اس انا کو توڑنے کے لیے اور بندے کو زمین پر واپس لانے کے لیے آزمائش کا دروازہ کھلتا ہے۔ تکلیفیں اور آزمائشیں دراصل وہ قید خانہ ہے جس کا ذکر اس تمثیل میں ہوا ہے۔ یعنی مقصد سزا دینا نہیں ہوتا؟ مقصد سزا نہیں بلکہ انسان کے نفس کو فنا کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان کی خود پسندی پوری طرح ختم ہو جاتی ہے تو آخر میں اسے وہ روحانی درجہ ملتا ہے جہاں عنایت کی بارش ہوتی ہے۔ یہ ایک تربیتی عمل ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اسی نفس کی حالت کو 42ویں خطبے میں مزید آسان کر کے بتایا گیا ہے۔ وہاں واضح لکھا ہے کہ ہمارا نفس صرف 2 ہی حالتوں میں ہوتا ہے، آرام یا تکلیف۔ جی، اور جب نفس تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ بے تحاشا شکایت کرتا ہے، صبر بالکل چھوڑ دیتا ہے، اور جب آرام میں ہوتا ہے تو لالچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو پاس ہے اس پر شکر گزار ہونے کے بجائے مزید کے پیچھے پریشان رہتا ہے۔ یہ بے سکونی تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بڑی اہم حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے احکامات کا خیال رکھو، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ بے شک۔ اور جب کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو۔ قناعت کا مطلب محنت چھوڑنا نہیں ہے بلکہ نتیجے پر راضی رہنا ہے۔ اور ویسے اسی مانگنے والی بات کو 43ویں خطبے میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا یا مخلوق سے آسرا رکھنا دراصل کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ ہم اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ جی، اور جو شخص اس سے رک جاتا ہے نا، اس کی وجہ اس کے اندر پیدا ہونے والی حیا ہوتی ہے۔ اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ وہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنی توہین سمجھتا ہے کیونکہ وہ حقیقی عطا کرنے والے کو پہچان چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں 44ویں خطبے میں آ کر ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک عارف یعنی جو اللہ کو پہچان چکا ہے وہ صرف خدا سے مانگتا ہے تو اس کی دعا ہمیشہ فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک بہت ہی گہرا پوائنٹ ہے۔ اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو انسان بشری کمزوریوں کی وجہ سے حد سے تجاوز کر سکتا ہے۔ یعنی اس میں خوش فہمی آ سکتی ہے۔ بالکل، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ بغیر حکم کے صرف عادت کے طور پر اپنی خواہشات مانگتے رہنا انسان کو ایک قسم کے شرک کی طرف لے جا سکتا ہے، جہاں وہ خدا کی نہیں اپنی خواہش کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ حکمت تو واقعی بہت واضح ہے، اور شاید اسی کو سمجھانے کے لیے 45ویں خطبے میں نعمتوں اور آزمائشوں کے ذریعے 2 بہترین مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک ایلوویرا یعنی گنگوار کے درخت کی مثال ہے، جو شروع میں کڑوا اور آخر میں مفید ہوتا ہے۔ ہاں، اور دوسری مثال شہد کی اس برتن کی ہے جس کے اوپر کڑواپن یا جھاگ ہوتا ہے لیکن اصلی مٹھاس نیچے تہہ میں ہوتی ہے۔ یہ سن کر لگتا ہے کہ زندگی کی سختی ہمیشہ عذاب نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اس کتاب میں آزمائشیں 3 طرح کی بتائی ہیں۔ پہلی سزا ہے، دوسری گناہوں کا کفارہ، اور تیسری دوستوں اور اولیاء کے درجات کی بلندی۔ نبی کریم کا ایک قول یہاں نقل کیا گیا ہے کہ اچھی قسمت ایک جنگلی جانور ہے، اسے شکر کے ساتھ باندھ لو۔ یعنی نعمتیں فانی ہیں، صرف شکر ہی انہیں باندھ کر رکھتا ہے۔ واقعی؟ پھر یہاں سے جب ہم 46ویں سے 50ویں خطبات کی طرف جاتے ہیں تو قربت کا ایک نیا ہی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ 46ویں خطبے میں حدیث قدسی ہے کہ جو میری یاد میں اتنا مصروف ہو کہ مجھ سے کچھ مانگ نہ سکے، میں اسے مانگنے والوں سے بہتر دیتا ہوں۔ اس عمل کو سمجھیں ذرا۔ اللہ اپنے چنے ہوئے بندے کو پہلے لوگوں سے مانگنے دیتا ہے، وہاں ناکامی ہوتی ہے تو ادھار لینے دیتا ہے، پھر کمانے پر لاتا ہے، اور آخر میں ان سب سے روک کر صرف اپنی ذات پر محتاج کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ فنا کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے بغیر مانگے سب ملتا ہے۔ بالکل، کیونکہ وہاں بندے کی اپنی مرضی باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے 47ویں خطبے میں خواب کا ذکر ہے،
جس میں پوچھا گیا کہ خدا کا قرب کیسے ملتا ہے، تو جواب ملا کہ شروعات ورع یعنی پرہیزگاری سے ہوتی ہے اور انجام صبر اور تسلیم پر۔ ورا کو عام طور پر صرف حرام سے بچنا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس روحانی سفر میں ورع کا مفہوم صرف واضح حرام نہیں، بلکہ ہر اس چیز اور شبے سے بچنا ہے جو خالص نہ ہو۔ یہ دل کی نزاکت ہے۔ صحیح۔ پھر 48ویں خطبے میں عبادات کی ترجیح پر بات ہوئی ہے، اور مثالیں تو اتنی سخت ہیں کہ دل ہلا دیتی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جو فرض چھوڑ کر نفل پڑھ رہا ہے وہ اس غلام کی طرح ہے جو بادشاہ کی بجائے اس کی کسی چھوٹے غلام کی خدمت میں لگا ہو۔ یا اس حاملہ عورت کی مثال جو پیدائش سے پہلے حمل ضائع کر دے۔ ہاں، یہ کتنی سخت مثال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان غفلت سے باہر آئے، بنیادی فرائض اور حرام سے بچنا سب سے پہلے ہے۔ اگر آپ حرام کما رہے ہیں تو ساری رات کی نفل عبادت کسی کام کی نہیں، فرائض دین کی بنیاد ہے۔ اور شاید اسی لیے 49ویں خطبے میں حلال اور حرام خوراک کا ذکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ حلال کھانا روشنی ہے، جبکہ حرام کھانا ایسی تاریکی ہے جس سے ایمان دھندلا جاتا ہے، اور نیند کو موت کا بھائی کہا گیا ہے۔ کیونکہ جسم اور روح جڑے ہوئے ہیں نا، جسم میں جانے والا حرام لقمہ روح کی قبولیت اور اس کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر کسی کو عبادت کے باوجود دوری محسوس ہو تو 50ویں خطبے میں اس کا علاج 2 پروں یعنی ونگز کی مثال سے دیا گیا ہے۔ ایک پر لذتوں کو چھوڑنا اور دوسرا تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ اور پھر ایک تمثیل آتی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ خود کو اللہ کے سامنے ایسے ڈال دے جیسے پولو کھیلنے والے کے سامنے گیند، یا غسل دینے والے کے سامنے مردہ۔ دیکھیں، پولو کی گیند کی اپنی کوئی سمت نہیں ہوتی، کھلاڑی جہاں مارتا ہے وہ وہاں جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ سکھانا ہے کہ اپنی ذاتی تدبیر اور مرضی کو فنا کر دیا جائے اور تقدیر پر مکمل راضی ہوا جائے۔ یہی تسلیم ہے۔ واقعی۔ اور 51ویں خطبے میں اسی تسلیم اور زہد پر آگے بات ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ زاہد کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک دنیا سے بے رغبتی پر، اور دوسرا تب جب وہ اللہ کے حکم سے اپنا نصیب واپس وصول کرتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ دوسری بار جب وہ دنیا وصول کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا کوئی لالچ نہیں ہوتا، وہ دودھ پیتے بچے کی طرح ہوتا ہے جو مرضی سے نہیں بلکہ صرف عطا پر زندہ رہتا ہے۔ پھر 52ویں خطبے میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ ان کی دعائیں اور پکار سننا پسند کرتا ہے۔ اصل میں یہ محبوب کا اپنے قریب بلانے کا طریقہ ہے۔ تکلیف ہمیشہ عذاب نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ مکالمے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور 53ویں خطبے میں تو انسان کی ساری زندگیوں کی بھاگ دوڑ کا نچوڑ ہے۔ اگر کوئی ایسی قسمت کی تلاش میں ہے جو نصیب میں نہیں، تو وہ سب سے بڑی اذیت بھگت رہا ہے۔ کیونکہ غیر اللہ کی فکر کرنا بھی ایک طرح کا خافی شرک ہے۔ انسان کو صرف اللہ میں فنا طلب کرنی چاہیے۔ آگے 54ویں خطبے میں تو بات اس سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ عام طور پر ہم آخرت کے لیے دنیا چھوڑتے ہیں، پر یہاں لکھا ہے کہ جو اللہ کو چاہتا ہے اسے آخرت کی لالچ بھی چھوڑنی پڑتی ہے۔ بالکل، جنت کے محل یا آسائشوں کی لالچ بھی دل سے نکالنی پڑتی ہے۔ دل کے آئینے میں صرف اور صرف خدا کی ذات باقی رہنی چاہیے، یہاں کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے 55ویں خطبے میں ان لذتوں کو 3 مراحل میں بانٹا گیا ہے: فطرت، شریعت اور پھر سیدھا حکم۔ اور آخری مقام وہی ہے جہاں بندہ فقط خدا کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے، بغیر کسی ذاتی خواہش کے۔ پھر جب ہم اس سفر کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں 56ویں خطبے میں، تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب مخلوق اور خواہشات سے بندہ فنا ہو جائے تو اس کی مرضی باقی نہیں رہتی۔ یہاں پولو کی گیند والی مثال حقیقت بن جاتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے نبی کریم کی مثال اور غزوہ بدر کا واقعہ لایا گیا ہے۔ جب انہوں نے دشمن کی طرف مٹی کی مٹھی پھینکی تھی، قرآن کہتا ہے کہ وہ مٹی اللہ نے پھینکی تھی، یعنی خدا کا ارادہ ہی ان کا ارادہ بن جاتا ہے۔ 57ویں خطبے میں پھر یہی تاکید ہے کہ تقدیر سے بالکل نہیں الجھنا۔ روحانی حالات پابندی ہیں، پر تقدیر پر راضی ہونا سکون ہے۔ اور اس مقام پر اگر بندہ واپس کچھ مانگتا ہے تو وہ لالچ نہیں ہوتی، بلکہ تقدیر کی عطا کو وصول کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے شریعت کے خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ 58ویں خطبے میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ دل کا نور باہر ایسے نکلتا ہے جیسے اندھیرے گھر میں جلتی موم بتی کی روشنی درزوں سے باہر آتی ہے۔ غیر اللہ سے نظر پھیرنے کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ جب تک انسان باہر مخلوق کو دیکھتا رہتا ہے، اندر کا دروازہ نہیں کھلتا۔
سب سمتوں سے نظر ہٹا کر صرف اللہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر 7ویں خطبے میں صبر و شکر کا پورا کانسیپٹ ہے۔ شکر زبان، دل اور جسم تینوں سے ہوتا ہے۔ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہے۔ صبر ایمان کے لیے ویسا ہی ہے جیسے جسم کے لیے سر۔ صبر کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آخر میں 7ویں خطبے میں آ کر یہ پورا سفر جمع ہو جاتا ہے۔ بندہ عام عادتوں سے شریعت میں آتا ہے، تقدیر کے آگے فنا ہوتا ہے اور پھر واپس عام زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے، مکمل پابندی کے ساتھ۔ دنیا میں واپس آنا ہی اصل روح ہے اس بات کی۔ نبی کریم کو دنیا کی 3 چیزیں پسند تھیں: خوشبو، عورتیں اور نماز۔ یہ سکھاتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں جانا منزل نہیں ہے، بلکہ فنا کے بعد خدا کے حکم سے واپس دنیا میں آنا اصل کمال ہے۔ کیا خوبصورت نچوڑ ہے اس پوری گفتگو کا۔ سفر کے آغاز میں دنیا سے کٹ کر خدا سے جڑنا پڑتا ہے، اور جب فنا کا مقام آ جائے تو واپس دنیا کے معاملات خدا کی رضا کے لیے نبھانے پڑتے ہیں۔ یہ دنیا سے بھاگنا نہیں، دنیا میں رہ کر خدا کا وسیلہ بننا ہے۔ بالکل درست۔ اور اگر اس مطالعے سے ہم اپنی زندگی کے لیے کچھ لے کر جائیں تو ذرا سوچئے، اگر ہم زندگی کی تکلیفوں اور سختیوں کو آزمائش یا سزا کی بجائے اللہ کی طرف سے دوستی اور مکالمے کا خصوصی بلاوا سمجھنے لگیں تو ہماری روزمرہ زندگی کا نظریہ کتنا بدل جائے گا۔ واقعی شکایت کی جگہ سکون لے لے گا۔ یہ ایک ایسا گہرا سوال ہے جس پر سننے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ یعنی مطالعہ معمول سے ذرا ہٹ کر ہے۔ بالکل ذرا ہٹ کر ہے، کیونکہ آج ہمارا مشن ایک ایسے شاندار روحانی سفر کو اس کی آخری منزل تک پہنچانا ہے جو صدیوں سے انسانوں کے دلوں کو بیدار کرتا آ رہا ہے۔ جی ہاں، اور ہم عظیم صوفی بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی کی مشہور زمانہ کتاب فتوح الغیب کے بالکل آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں۔ صحیح، آج ہم ان کے آخری خطبات مطلب خطبہ 61 سے لے کر 78 تک کا ترتیب وار جائزہ لیں گے، بغیر کوئی نمبر چھوڑے۔ اور گفتگو کے آخر میں ان کی زندگی کے آخری لمحات کے نہایت جذباتی اور فکر انگیز پہلوؤں پر بھی بات ہوگی۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان آخری اوراق میں انسان کے اندرونی سفر کے کیا راز چھپے ہیں۔ یہ آخری حصہ واقعی ایک روحانی خزانہ ہے۔ دیکھیں، ان خطبات میں انسان کے اپنے ہی نفس کے خلاف لڑی جانے والی جنگ اور خالق کے ساتھ سچی محبت قائم کرنے کے انتہائی گہرے راز موجود ہیں۔ تو اگر ہم ان آخری اسباق کی شروعات دیکھیں تو پہلا ہی نقطہ انسان کی اس فطرت پر چوٹ کرتا ہے جو آج کل بہت عام ہے۔ ہاں، یعنی جلد بازی۔ خطبہ 61 میں بالکل اسی بات کو ہدف بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو رکنا چاہیے۔ یہ تو انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ انسان فطرتاً کتنا جلد باز ہے، اسے ہر چیز بس فوراً چاہیے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کا روحانیت سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ اس خطبے کے مطابق ایک سچا مومن کبھی جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ وہ ہر نعمت یا موقع کو فوراً دبوچنے کے بجائے ایک لمحے کے لیے ٹھہرتا ہے۔ ایک باشعور انسان کوئی بھی موقع قبول کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ کیا یہ شریعت کے دائرے میں آتا ہے۔ اچھا، تو اس ٹھہرنے کے کچھ درجات بھی بتائے گئے ہیں؟ بالکل۔ شیخ بیان کرتے ہیں کہ اس کی 3 حالتیں۔ پہلی حالت تقویٰ کی ہے، جہاں انسان محض شریعت کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ دوسری حالت میں جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے تو وہ بلا کسی ہچکچاہٹ کے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسری حالت جسے فنا کہا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سب سے دلچسپ اور بلند حالت ہے۔ اس مقام پر انسان ہر آفت اور برائی سے محفوظ ہو کر گویا اللہ کا نائب بن جاتا ہے۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی، اس کی خواہشات سب خالق کے تابع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی طاقتور تصور ہے، لیکن یہیں سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے جسے خطبہ 62 میں محبت اور محبوب کے عنوان سے چھیڑا گیا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں یا جو فنا کے اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں ان کی زندگیاں تو بہت آسان ہونی چاہیے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں بھی انہی لوگوں پر آتی ہیں۔ بظاہر تو یہ بات متضاد لگتی ہے۔ یہ تضاد بظاہر ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت بڑی حیران کن ہے۔ خطبہ 62 ہمیں بتاتا ہے کہ خالق اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں دیکھنا چاہتا۔
تو کیا ان مصیبتوں کا مقصد انسان کو دنیا سے کاٹنا ہوتا ہے؟ وہ خاص طور پر اپنا بنانا چاہتا ہے تو وہ ایک ایک کر کے اس بندے کے آس پاس سے تمام دنیاوی سہاروں کو ہٹا دیتا ہے۔ لوگ دور ہونے لگتے ہیں، مال و اسباب میں کمی آ سکتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ گویا وہ سختیاں دراصل محبت کی نشانی ہیں، اور اسی آزادی کی طرف سفر کرتے ہوئے خطبہ 63 میں باطنی معرفت کا ذکر آتا ہے، جہاں شیخ اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے چھپے ہوئے شرک کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، باطنی شرک۔ جی، شرک تو عام طور پر بتوں کی پوجا کو کہا جاتا ہے نا، لیکن یہاں اس کا دائرہ نفسیات تک پھیلا دیا گیا ہے۔ بالکل، یہاں شرک کی انتہائی باریک قسم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے نفس، اپنے منصوبوں اور اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے ساتھ شریک کرنا بھی ایک قسم کا باطنی شرک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی محنت سے ہی حاصل کیا۔ 100% درست۔ یہ اپنی ذات پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا دراصل سچی معرفت کے خلاف ہے، اور اپنی مرضی کو مٹا دینے کی اسی بات کو خطبہ 64 میں ایک گہری پہیلی جیسے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ زندگی کے بغیر موت اور موت کے بغیر زندگی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جسم کی موت نہیں بلکہ اپنی انا کی موت۔ صحیح کہا آپ نے۔ نفس کی پرتشدد خواہشات اور مخلوق کے ڈر یا لالچ سے مر جانا سچی موت ہے، اور جب ایک انسان اپنے نفس کے لیے مر جاتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم نفس کی خواہشات کی بات کرتے ہیں تو آج کے دور کی سب سے بڑی خواہش فوری نتیجے کی ہے۔ ہر چیز ایک کلک پر موجود ہے، اور یہی مائنڈ سیٹ ہم اپنی دعاؤں میں بھی لے آتے ہیں۔ بہت زبردست مشاہدہ ہے آپ کا۔ خطبہ 65 میں بالکل اسی انسانی فطرت پر چوٹ کی گئی ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو بہت جلدی مچاتے ہیں اور قبولیت میں ذرا سی تاخیر پر باقاعدہ ناراض ہونے لگتے ہیں۔ اور یہ ناراضگی تو ایک طرح سے خالق کی حکمت پر شک کرنے کے مترادف ہے۔ جسے شیخ سخت ناپسند کرتے ہیں اور اسے کفر کے درجے کے قریب بتاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کس وقت بہتر ہے۔ انسان کو شکایت کرنی ہی ہے تو اپنے اس شرارتی اور بے صبر نفس سے کرنی چاہیے۔ تو پھر یہاں ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید سننے والے بھی سوچ رہے ہوں، اور اس کا جواب خطبہ 66 میں دیا گیا ہے۔ اگر ہماری مرضی کے مطابق دعا قبول نہیں ہونی اور تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے، تو پھر دعا مانگنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ عام الجھن ہے، لیکن جواب بہت سادہ ہے۔ دعا مانگنے کا حکم خود خالق کا دیا ہوا ہے۔ دعا کوئی ایسا سکہ نہیں ہے جسے مشین میں ڈالا اور من پسند چیز باہر آ گئی۔ شیخ واضح کرتے ہیں کہ دعا کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ یعنی اس کے کچھ مختلف نتائج ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یا تو وہ اسی دنیا میں پوری ہو جاتی ہے یا اس کے بدلے کوئی اور مصیبت ٹل جاتی ہے، اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو اللہ اس کے بدلے آخرت میں ایسی نیکیاں عطا فرمائے گا کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ کہ دعا مانگنے سے انسان کی انا ٹوٹتی ہے، اور یہ انا توڑنا ہی خطبہ 67 کا موضوع ہے، جسے نفس کے خلاف جہاد کہا گیا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو موت کے وقت تک جاری رہتی ہے۔ یہ انسان کا طویل ترین جہاد ہے۔ شیخ تشبیہ دیتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو یہاں اپنے نفس کی خواہشات کو مارے گا وہ جنت میں ہمیشہ نئی نعمتیں پائے گا، اور جو یہاں نفس کی مانے گا اسے جہنم میں بار بار نئی کھال پہنائی جائے گی تاکہ وہ عذاب چکھتا رہے۔ جہنم کی کھال بدلنے والی بات واقعی انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اب اگر تقدیر اور دعا کے موضوع کو مزید کھولیں تو خطبہ 68 میں بتایا گیا ہے کہ ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ یہ دعا اور تقدیر آپس میں ٹکراتے کیسے نہیں ہیں؟ شیخ بہت خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ دعائیں تقدیر کے لکھے کو زبردستی کاٹتی نہیں ہیں، بلکہ وہ تقدیر کے مقررہ وقت کے ساتھ بالکل ہمہ آہنگ ہو جاتی ہیں۔ گویا جب اللہ کو کچھ دینا منظور ہوتا ہے تو وہ دعا کی توفیق دے دیتا ہے۔ بالکل، یعنی دعا کرنا بھی تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے۔ مزید یہ کہ انسان کو خوش فہمی نہیں پالنی چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے زور پر جنت میں جائے گا۔ جنت صرف اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ملے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ بات انسان کو عاجزی کے مقام پر لے آتی ہے۔ اسی لیے خطبہ 69 میں نصیحت کی گئی ہے کہ انسان کو دنیا کی بڑی خواہشات کے بجائے صرف مغفرت، عافیت اور صبر مانگنا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ صبح کس حال میں ہوئی، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر مکمل راضی تھے۔
شیخ سمجھاتے ہیں کہ انسان کو مصیبتیں دور کرنے کی ضد کے بجائے تقدیر پر صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اور جب کوئی کامیابی مل جائے تو خطبہ 70 متنبہ کرتا ہے کہ کبھی شکر کرنا نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم انسان تھوڑی سی نیکی کر کے اکثر مغرور ہو جاتے ہیں۔ اور روحانیت میں یہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہر کامیابی دراصل خالق کی عطا کردہ توفیق کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ ہر برائی انسان کے اپنے نفس کی خامیوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے غرور کے بجائے ہمیشہ شکر کا راستہ اپنانا چاہیے۔ خطبہ 71 ایک اور گہرا زاویہ پیش کرتا ہے، طالب اور مطلوب کا۔ طالب وہ جو تلاش کر رہا ہے، اور مطلوب جسے اللہ نے چن لیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تکلیفیں دونوں ہی برداشت کرتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم نکتہ ہے۔ طالب کو تو منزل تک پہنچنے کے لیے مشقت کرنی ہی پڑتی ہے، لیکن جسے اللہ خود چن لیتا ہے یعنی مطلوب، اسے بھی کمال تک پہنچانے کے لیے آزمایا جاتا ہے۔ انبیاء اکرام اس کی سب سے روشن مثال ہیں، انہیں سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ خطبہ 72 میں ایک بڑی عملی مثال دی گئی ہے بازار جانے والوں کی۔ آج کے دور میں ہم اسے ڈیجیٹل بازار یا مالز سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جہاں انسان جاتا تو کسی کام سے ہے لیکن وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ بالکل درست تشبیہ ہے۔ شیخ بتاتے ہیں کہ بازار جانے والوں کی 4 قسمیں ہیں۔ کچھ اس چمک دمک میں پوری طرح کھو جاتے ہیں، کچھ دل میں کشش محسوس کرتے ہیں لیکن خود کو گناہ سے روک کر 70 نیکیاں کماتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو اس بھیڑ میں بھی صرف اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں، دنیا ان کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتی۔ اور چوتھی قسم ابدال کی ہے، جو بازار والوں کی غفلت پر غصہ کرنے کے بجائے ان پر ترس کھاتے ہیں اور ان کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی ہمدردانہ سوچ ہے، لیکن خطبہ 73 میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات یہی اولیاء دوسروں کی خامیوں پر شدید غصہ بھی کرتے ہیں۔ تو کیا کسی کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں کہلائے گی؟ عام سطح پر لوگ اسے غیبت سمجھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت مختلف ہے۔ جب کوئی اعلیٰ روحانی شخص کسی کی منافقت یا جھوٹ پر تنقید کرتا ہے تو وہ ذاتی غصے سے نہیں بولتا، وہ محض سچائی کے دفاع میں اور خالق کی خاطر غصہ کرتا ہے۔ خطبہ 74 میں اسی سچائی کو پہچاننے کے لیے اللہ کی توحید کے دلائل کی بات ہوئی ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کے راز چھپے ہیں۔ انسان ذرا سا بھی غور کرے تو اسے ہر پتے اور ستاروں کی گردش میں ایک ہی خالق کی طاقت نظر آئے گی۔ یہ کائنات اس کی نشانیوں کی کھلی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہم خطبہ 75 پر آتے ہیں، جس میں تصوف کی بنیاد 8 صفات پر رکھی گئی ہیں جو انبیاء سے لی گئی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم کی سخاوت، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت ایوب کا صبر، حضرت زکریا کا اشاراتی بیان، اور حضرت یحییٰ کی جلاوطنی، حضرت موسیٰ کا سادہ لباس، حضرت عیسیٰ کی سیاحت اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر۔ ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ روحانی سفر محض دعوے کرنے کا نام نہیں، یہ ایک عملی جدوجہد ہے۔ اور اسی عملی جدوجہد کو نکھارنے کے لیے خطبہ 76 میں کچھ روزمرہ کی خاص نصیحتیں بھی دی گئی ہیں۔ امیروں سے وقار سے ملو، غریبوں سے عاجزی سے ملو، ہر صبح صدقہ کرو اور ہر شام مرحوم مسلمانوں کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھو۔ یہ ایک انسان کا ان لوگوں کے ساتھ محبت کا کیسا بے مثال رشتہ قائم کرتا ہے جنہیں وہ جانتا تک نہیں۔ یہ دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ سوال خطبہ 70 میں واضح ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے اللہ کے ساتھ رہنا۔ یہ خطبہ اس پوری روحانی جدوجہد کا نچوڑ ہے۔ انسان کو خالق کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے جیسے مخلوق کا وجود ہی نہیں، اور مخلوق کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے جیسے انسان کے اپنے نفس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہی سچی فنا کی عملی شکل ہے۔ اب ہم خطبہ 78 پر پہنچے ہیں، جو باقاعدہ آخری خطبہ ہے۔ اس میں مجاہدہ کرنے والوں کے لیے 10 فضائل بتائے گئے ہیں۔ اللہ کی قسم نہ کھانا، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، لعنت نہ کرنا اور بددعا نہ دینا۔ اور باقی 5 صفات انسان کے اندر کی صفائی کے لیے ہیں۔ کسی مسلمان پر کفر یا شرک کا فتویٰ نہ لگانا، گناہوں کا خیال تک دل میں نہ لانا، کسی انسان پر بوجھ نہ ڈالنا، انسانوں سے طمع نہ رکھنا، اور 10ویں صفت جو ان سب کی جڑ ہے وہ ہے عاجزی۔ ہم عموماً
عاجزی کا مطلب صرف دھیمی آواز میں بات کرنا یا جھک کر ملنا سمجھتے ہیں، لیکن شیخ نے اسے بہت گہرائی سے بیان کیا ہے۔ شیخ کی بتائی ہوئی عاجزی یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی سے ملے تو اسے خود سے بہتر سمجھے۔ اگر کسی چھوٹے سے ملے تو سوچے اس نے مجھ سے کم گناہ کیے ہوں گے، بڑے سے ملے تو سوچے اس نے زیادہ عرصہ عبادت کی ہے، جاہل سے ملے تو سوچے اس نے نادانی میں گناہ کیا، میں جان بوجھ کر کرتا ہوں۔ یہ سوچ انسان کو حقیقتاً زمین پر لے آتی ہے۔ ان 78 خطبات کے بعد آخر میں ایک ایڈنڈم شامل ہے جس میں شیخ عبد القادر جیلانی کے آخری لمحات کا تذکرہ ہے۔ یہ بیانیہ اتنا پرسکون ہے کہ اس پر جتنا غور کیا جائے کم ہے۔ بالکل، جب وقت آخر قریب تھا تو بیٹے کے نصیحت مانگنے پر انہوں نے فرمایا کہ میں ایک ایسا مغز ہوں جس کا کوئی چھلکا نہیں۔ چھلکا یعنی یہ ظاہری دنیاوی القابات، مال و دولت اور ہمارا اپنا جسم۔ جی، انہوں نے ان ظاہری خولوں کو اتار پھینکا تھا۔ ان سے تکلیف کا پوچھا گیا تو فرمایا میرے جسم کا ہر حصہ درد میں ہے سوائے میرے دل کے، کیونکہ میرا دل تو اللہ کے پاس ہے۔ آخری کلمات میں وہ لفظ تعزز بولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کی عزت ہی غالب ہے، اور پھر اللہ اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ایک ایسے شخص کا اختتام تھا جس نے پوری زندگی یہ سمجھانے میں لگا دی کہ حقیقی زندگی کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کتاب فتوح الغیب کے مجموعی پیغام کا خلاصہ نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ یہ کتاب انسان کی اپنے ہی نفس کے خلاف بغاوت کا نام ہے۔ نفس کے خول کو توڑ کر خالق کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کا طریقہ، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر مکمل تسلیم و رضا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ واقعی، اور آج کی اس طویل نشست کے بعد یقیناً بہت سے نئے در واہ ہوئے ہوں گے، اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہر سننے والے کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑ کر جانا بہت ضروری ہے۔ اگر روحانی سفر کا سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس ہے تو آج ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ارد گرد کون سا ایسا چھلکا یا خول چڑھا رکھا ہے جو ہمیں خالص مغز بننے سے روک رہا ہے؟ وہ کون سی خواہش ہے جسے چھوڑ کر ہم موت سے پہلے والی حقیقی موت اور ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً دیر تک ہمارے اندر گونجتا رہے گا اور ہمیں اپنے خول تلاش کرنے پر مجبور کرے گا۔ اس تفصیلی مطالعے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس روحانی سفر کے اسباب ہماری عملی زندگی میں بہتری کا باعث بنیں گے۔ علم کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سوچنے کا یہ سلسلہ جاری رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی دفعہ۔